वो तो तारीख अभिनंदन है, अभिनंदन। ला देती है। तारीख में उनका जिक्र नहीं आता, लेकिन वही मेन लोग होते हैं जिन्होंने तारीख का दावा सहारा बदला हुआ होता है। इनके बगैर कोई भी तहरीक कामयाब नहीं हो सकती। इसकी अहमियत को समझते हुए इर्तिका ने आज का सेशन रखा है ताकि इनके रोल को समझा जा सके। आज की 21वीं हमजा वाहिद लेक्चर का उन्वान है अनसंग हीरोज, genealogies of progressive and leftist struggle against British colonialism। ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड में हिंदुस्तान में प्रोग्रेसिव और इनकलाबी तहरीकों ने काम किया था। इसमें बहुत से लोगों ने अहम किरदार अदा किया जो इस इनकलाबी दुनिया को तश्कील देने में शामिल रहे, और इन तहरीकों और गुरुओं ने तारीख में पायदार नकूश छोड़े हैं। आज के मुकर्रिर अपने लेक्चर में इसका अहाता करेंगे। इस मौजू पर गुफ्तगू के लिए हमने मुहक्किक और तारीखदान डॉक्टर अली रजा को दावत दी है। तजर्बाकार सहाफ़ी जनाब हुसैन नकी आज के सेशन की सदारत करेंगे। आज के प्रोग्राम को मॉडरेट करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर अली उस्मान कासमी मौजूद हैं। मैं यहाँ अली उस्मान कासमी का मुख्तसर तारुफ करवाती चलूँ। डॉक्टर अली उस्मान कासमी स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज लम्स में तारीख के एसोसिएट प्रोफेसर हैं। 2009 में उन्होंने साउथ एशिया इंस्टीट्यूट ऑफ हेडलबर्ग यूनिवर्सिटी से पीएचडी की सनद हासिल की। लम्स में शमूलियत से पहले रॉयल होलोहे कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च दे चुके हैं। मुख्तलिफ अकेडमिक तालीमी जराइद जिनमें मॉडर्न एशियन स्टडीज एंड जर्नल ऑफ इस्लामिक स्टडीज में इनके मज़ामिन शाया हुए हैं। द अहलुल कुरान मूवमेंट इन द पंजाब के मुसन्निफ हैं। इनका दूसरा मोनोग्राफ द अहमदीज एंड द पॉलिटिक्स ऑफ द रिलीजियस एक्सक्लूजन इन पाकिस्तान, जिसने 2015 के कराची लिटरेचर फेस्टिवल में पीस अवार्ड हासिल किया। डॉक्टर कासमी कई किताबों के को एडिटर भी हैं। प्रोग्राम के आगाज से पहले जनाब राहत सईद जो इर्तिका के सीनियर मेंबर और उनके बानी मेंबरान में से एक हैं, आपके सामने इर्तिका इंस्टीट्यूट और हमजा वाहिद जिनके नाम पर इस सिलसिले का आगाज किया गया है का तारुफ पेश करेंगे। मैं दरख्वास्त करूंगी डॉक्टर अली उस्मान कासमी से जो प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। डॉक्टर अली उस्मान कासमी। जी, बहुत शुक्रिया आपका, और इस पूरी तकरीब का एहतमाम करने का भी बहुत बहुत शुक्रिया, और आपने एक बहुत जनरस तारुफ पेश किया उसके लिए भी बहुत शुक्रिया। और आगे बढ़ने से पहले मैं ज़रूरी समझता हूँ कि जो हमारे आज के मुकर्रीन हैं और जो गेस्ट हैं उनका एक मुख्तसर सा तारुफ पेश किया जाए। डॉक्टर अली रज़ा जो आज के की स्पीकर हैं और जिनकी किताब हाल ही में शाया हुई है, रेवोल्यूशनरी पास्ट्स कम्युनिस्ट इंटरनेशनलिज्म इन कॉलोनियल इंडिया, जिसको कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस ने शाया किया है, और इसका एक मुकामी एडिशन भी फोलियो बुक्स ने अभी पाकिस्तान में शाया किया है। डॉक्टर अली रज़ा जो है वो लम्स यूनिवर्सिटी में तारीख़ के उस्ताद हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं। इससे पहले उन्होंने स्कूल ऑफ ओरिएंटल अफ्रीकन स्टडीज़ से मास्टर्स किया है साउथ एशियन स्टडीज़ में। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड से उन्होंने पीएचडी की डिग्री हासिल की है। इसके अलावा वो बर्लिन में मुकीम रहे हैं, वहाँ पर ZMO के साथ वो पोस्ट डॉक्टरल रिसर्चर के तौर पर उन्होंने काम किया है, और उनका बहुत सा काम वो इसी तरह कम्युनिस्ट तहरीकों, एंटी कॉलोनियल मूवमेंट्स, सबाल्टर्न स्टडीज़ से मुतल्लिक़ा है। वो बेशतर जरायद में शामिल हो चुका है, जिसमें हिस्ट्री वर्कशॉप जर्नल और इस तरह के बहुत जो एक मौक़र जरायद जो शुमार होते हैं उसमें इनका काम छप चुका है। और आने वाले दिनों में ये इसी काम को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए तो जो कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स है, कल्चरल पॉलिटिक्स और थर्ड वर्ल्ड सॉलिडारिटीज़, उसके ऊपर अपना काम जारी रखेंगे। सो किताब के ऊपर भी मैं थोड़ा सा अपनी राय का इजहार करूँगा, लेकिन वो उससे पहले हुसैन नकी साहब, अब मैं तो सच्ची बात है कि बहुत अपने आप को इसके लिए बहुत छोटा महसूस करता हूँ कि मैं हुसैन नकी साहब का तारुफ पेश करूँ। उनका जो काम है, जो उनका एक्टिविज़म है, जो उनकी सियासत है, उनकी कुर्बानियाँ हैं, वो कई दहाइयों पर मुहित है, और ह्यूमन राइट्स कमीशन के साथ बहुत अरसे तक वाबस्ता रहे। जो प्रोग्रेसिव मूवमेंट्स हैं मुख्तलिफ, उनके साथ वाबस्ता रहे, नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन के साथ वाबस्ता रहे,
اور بہت سے اخبارات جیسے جس میں ویو پوائنٹ، ہالیڈے، آؤٹ لک، فرنٹیئر پوسٹ، فرنٹیئر گارڈین، ڈیلی اسٹار، پنجاب ٹائمز، پنجاب پنچ، اور ان کے ساتھ یہ کسی نہ کسی کیپیسٹی میں وہ وابستہ رہے. تو اور ہماری بہت خوش قسمتی ہے کہ حسین نقی صاحب جو ہے وہ آج ایک صدارتی خطبہ دیں گے، گفتگو کریں گے، اور ہمیں بہت سی ان سے جو باتیں ہیں وہ پتہ چلیں گی، سیکھنے کا موقع ملے گا. چونکہ میرے خیال میں یہ اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ حسین نقی صاحب ان تحریکوں کے اہم رکن رہے ہیں جن کا ذکر ایک طرح سے علی رضا اپنی کتاب میں کرتے ہیں. کہ اگرچہ علی رضا کی جو کتاب ہے اس کا جو فوکس ہے وہ ایک انٹر وار پیریڈ میں پر ہی وہ اس پر فوکس کرتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ علی رضا کا جو کام ہے وہ پوسٹ کلونیل، اس کی جو ایک ایٹریشنز کہہ لیں، آفٹر لائفز کہہ لیں، کیونکہ یہ ایک ایسا تو نہیں ہے کہ یہ تحریکیں ختم ہو گئیں یا وہ کلونیل سٹرکچرز ختم ہو گئے. جو لڑائی ہے، جو تحریک ہے، جو اسٹرگل ہے، وہ تو اب بھی جاری ہے. تو وہ جو کلونیل سٹرکچرز جو کہ ہم نے انہیرٹ کیے اور جن سے مقابلہ یا جن سے ایک جد و جہد جو ہے وہ حسین نقی جیسے لوگ جو ہیں وہ کرتے آ رہے ہیں. تو یہ ایک بہت اچھا ہمارے لیے ایک لرننگ ایکسپیرئنس ہوگا کہ پچھلے 70 سال کی جو تحریکیں ہیں، جو قربانیاں ہیں، اس کے بارے میں ہم جان سکیں گے. اچھا، یہاں پر میں اس سے پہلے کہ میں ڈاکٹر علی رضا سے گزارش کروں کہ وہ اپنی کتاب کے بارے میں اور اپنے مقالے کے حوالے سے وہ گفتگو کریں، میں پہلے بھی میں نے جب ان کی کتاب پڑھی تو مجھے جو ہے وہ والٹر بنجمن کا جو تھیسز آن ہسٹری ہے وہ بہت شدت سے یاد آیا، اور وہ کتاب میں اس کا حوالہ بھی ہے، تذکرہ بھی کیا ہے ڈاکٹر علی رضا نے. اور وہ اس کا خاص طور پر جو ایک آرٹیکل نمبر 6 جو اس میں جو ہے تھیسز آن ہسٹری میں، جس میں والٹر بنجمن لکھتے ہیں کہ to articulate the past historically does not mean to recognize it the way it really was، جو کہ 19ویں صدی میں رانکے کا کہنا تھا سائنٹیفک ہسٹری کے حوالے سے. تو یہ کام نہیں کہ مورخ کا کہ وہ صرف اس کو اس طرح بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہے جس طرح گویا کہ وہ تھا یا کہ ایسا کرنا بھی ممکن ہے. It means to seize hold of a memory as it flashes up at a moment of danger. تو وہ اس میموری کو ایک طرح سے پرزرو کرنے کا ہے جس کے بارے میں ہمیں یہ گمان ہے یا اندیشہ ہے کہ یہ کہیں کھو نہ جائے، اور یہ کہ اس میموری کو پرزرو کرنا بہت بہت ضروری ہے. اور وہ ضروری اس لیے ہے، جیسے کہ والٹر آگے چل کر بنجمن آگے چل کر لکھتا ہے کہ in every era the attempt must be made anew to wrest tradition away from a conformism that is about to overpower it. The Messiah comes not only as the Redeemer, he comes as the subduer of Antichrist. Only that historian will have the gift of fanning the spark of hope in the past, who is firmly convinced that even the dead will not be safe from the enemy if he wins, and this enemy has not ceased to be victorious. یہ دو جملے اتنے معنی خیز ہیں اور اتنا ان کا گہرا تعلق بنتا ہے اس کتاب سے، ڈاکٹر علی رضا کے کام سے، کہ یہ جو ظالم ہے، جو کہ کولونائزر ہے، جو غاصب ہے، وہ اگر فاتح ہو گیا، اگر وہ پریویل کر گیا، تو جو ایون دا ڈیڈ ول ناٹ بی اسپیئرڈ، دا میموری آف دا ڈیڈ ایون دیٹ ول ناٹ بی اسپیئرڈ. تو تاریخ نویسی اس کلیے کے اعتبار سے ایک وہ ایفرٹ ہے کہ جو یہ ممکن بناتی ہے کہ ہم ان مرے ہوئے لوگوں کی، جن کی سیاست کے ساتھ، جن کی تاریخ کے ساتھ، جن کی اینٹی کلونیل سٹرگلز کے ساتھ ہم خود کو جوڑتے ہیں، جن سے ہم سیکھتے ہیں، جن سے ہم انسپائر ہوتے ہیں، ان کی میموری کو بچانا وہ بہت ضروری ہے. اور اس کو اس طرح سے بچانا جس طرح سے وہ ان کی سیاست سے جڑی ہوئی تھی، یہ بہت ضروری کام. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھگت سنگھ پورے ہندوستان میں ایک ہاؤس ہولڈ نیم ہے، لیکن اس بھگت سنگھ کو بی جے پی اپنے ہندوتوا کے ایک ایجنڈے کے لیے بھی استعمال کرتی ہے، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ بھگت سنگھ کی سیاست کا اور نظریے کا ہندوتوا سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں تھا. تو لہٰذا یہ ایک صرف ایک ہسٹوریکل اسکالرشپ نہیں ہے، یہ ایک پولیٹیکل پروجیکٹ بھی ہے. اور جو کہ تو یہ اس طرح سے جو علی رضا کا کام ہے وہ صرف تاریخ کے ساتھ نہیں بلکہ ایک گہری سیاست کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے. اور ڈاکٹر علی رضا اپنی کتاب میں ایک یوٹوپین موڈ آف پالیٹکس کا ایک طرح سے ذکر کرتے ہیں کہ جو
کہ جو ریولوشنریز تھے، اگر ہم ان کی جب زندگی کے بارے میں پڑھتے ہیں، ان کے پولیٹیکل ایمبیشنز کے بارے میں پڑھتے ہیں، تو یہ ہمیں نظر آتا ہے کہ جیسے وہ ایک ہاری ہوئی جنگ لڑ رہے تھے. جیسے ان کے پیش نظر شاید یہ تھا کہ یہ جانتے ہوئے بھی اس کو ایمبریس کرنا کہ شاید ایک طرح سے ایک آپٹیمزم بھی بہت بڑا آپٹیمزم بھی ہے، بہت زیادہ وہ ایک اسپرٹڈ ایکشن بھی ہے. لیکن شاید ساتھ ہی ساتھ ان کی کتاب پڑھ کر مجھے یہ لگا کہ ایک میلنکولک قسم کی ایک ایکسیپٹنس بھی ہے of the impossibility of it, and they are fine with it. They're happy to live with that. For them the failure is not something which pulls them back, which holds them back. No, it's something which drives them forward, which gives it that kind of very ایک نوسٹالجک قسم کی فیلنگ جو ہم دیکھتے ہیں. اور لیکن جو ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح کی تاریخ جبکہ ہم اس میں ہم ذکر کر رہے ہیں، اس طرح کے کبھی میلنکولیا ہے، نوسٹالجیا ہے، یوٹوپینزم ہے، تو جو مروجہ ہمارے پاس ایک جس کو کہنا چاہیے ایک تاریخ نویسی کا دستور ہے، اس کے اندر رہتے ہوئے کس طرح سے اس تاریخ کو نریٹ کیا جائے. تو میرے خیال میں جو ڈاکٹر علی رضا کی دو جو بہت بڑی کنٹریبیوشنز ہیں، ایک تو ہے آرکائیو کے حوالے سے، جو کہ ایک ٹریڈیشنل ہسٹورین کا یہ کام ہوتا ہے کہ بھئی وہ نئی سے نئی آرکائیو کو تلاش کرتا ہے، وہ ہمارے لیے وہ مواد لے کر آتا ہے جو ہماری نظروں سے اوجھل ہوتے. اس میں بھی ڈاکٹر علی رضا نے بہت میں سمجھتا ہوں کہ ایسی چیزیں ہمارے سامنے لائے ہیں کہ جو اس سے پہلے کسی نے ان کو استعمال نہیں کیا، وہ چاہے پولیس ایبسٹریکٹس آف انٹیلیجنس ہیں، چاہے وہ ماسکو کی کوئی آرکائیوز ہیں، چاہے وہ برلن کی آرکائیوز ہیں، چاہے وہ برٹش لائبریری کی آرکائیوز ہیں. تو بہت ساری ایسی چیزیں جن کے بارے میں یہاں پر لوگوں کو شاید علم تو تھا کہ یہ ایکٹیویٹیز چل رہی تھی، لیکن اس کا جو ایک ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے اتنا ایکسٹینسو، اور یہ کوئی آسان کام نہیں ہے کیونکہ ہمیشہ سے جو کہ اس طرح کی ایک ریولوشنری ہسٹریز ہوتی ہیں کو لکھنے کے لیے کوئی ریڈی میڈ ہمیں مواد نہیں ملتا. یہ ہمیشہ اس کو ایکسپلور کرنا پڑتا ہے، اس کو تلاش کرنا پڑتا ہے، اور وہ بھی خاص طور پر ایک ہمارے جیسے ملک میں، پاکستان میں، جہاں پر ریاست نے پوری شدت سے اس بات کی کوشش کی ہے کہ اس میموری کو، اس اینٹی کلونیل میموری کو وہ ہمارے ایک اجتماعی شعور کا حصہ نہ بننے دے. تو اس میں یہ آرکائیول جو ایک سرچ ہے وہ ایک بہت اہمیت کی حامل ہو جاتی ہے. تو دوسری آرکائیو کے سے ہٹ کر میرے خیال میں نیریٹو سٹرکچر، جو ان سٹرگلز کو بیان کرنے کے لیے جو نیریٹو سٹرکچرز درکار تھا، وہ ایک کریٹو انداز میں لکھا جا سکتا تھا. تو ہمارے جو بہت سارے لوگ ہیں ان کو شاید یہ بات عجیب لگے کہ ہسٹری تو آبجیکٹیو ہوتی ہے، ہسٹری میں تو ایک وہ اس طرح کی گنجائش نہیں ہوتی. لیکن ڈاکٹر علی رضا نے ایک بہت خوبصورت ایک طرح سے ایک جس طرح ایک کریٹو نان فکشن کا ایک انداز ہوتا ہے، اس میں رہتے ہوئے ایک خالصتاً علمی اسکالرلی ایک نیریٹو اسٹرکچر تشکیل دیا ہے جو کہ یہ کہانی کو بیان کر سکتا ہے. اور اس کہانی کے ذریعے ہم اس سیاست سے جڑ سکتے ہیں، ہم اس جو اس کی پوری میموری ہے اس کے ساتھ ہم جڑ سکتے ہیں، جو ہماری انہیریٹنس ہے، اور جس اینٹی کلونیل پولیٹکس کا ہم خود کو ایک حصہ سمجھتے ہیں، اور جن پروگریسو پولیٹکس کا، ریڈیکل پولیٹکس کا ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جڑ کر جو ابھی بھی جاری ہے، جس کی حسین نقی صاحب ایک مثال ہے، اور لوگ اس کی مثال ہے. تو اس کو بیان کرنے کے لیے میرے خیال میں جو مروجہ جو ایک طریقہ کار ہے ہسٹری لکھنے کا، وہ ناکافی ہوتا. اور اس لحاظ سے ڈاکٹر علی رضا کی جو کتاب ہے وہ ایک انکریڈیبل میتھڈولوجیکل بریک تھرو بھی اس کو کہا جا سکتا ہے. آخر میں صرف یہ ایک گزارش کروں گا کہ ہم اس میں جو آپ نے اگر یہ چیپٹر جو انہوں نے پیپر بھیجا ہے وہ پڑھا ہو، تو اس میں سوہن سنگھ بھکنا کا، شوکت عثمانی کا، دادا امیر حیدر کا، ان لوگوں کا ذکر ہے. اور اس کو پڑھنے کے بعد آپ یہ بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ایک کہ کس طرح سے یہ جس دور کی یہ کہانی ہے اور جن لوگوں کی یہ کہانی ہے، اس کو ہم کسی طرح سے یہ نہیں کہہ سکتے یہ کوئی لوکل ہسٹری. اب ویسے تو لوکل ہسٹری ہونے میں کوئی مطلب مذائقہ نہیں ہے، میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کلونیلزم ایک خاص طرح کی انٹرنیشنلزم کریٹ کرتا ہے، ایک خاص طرح کا کاسموپولیٹنزم بھی کریٹ کرتا ہے. تو اس میں لیکن اس کا جو اوپریشن ہے، جو اس کا وائلنس ہے، اس کو سامنے لانا ضروری ہے. تو جس طرح اس چیپٹر کو پڑھ کر آپ کو اندازہ ہوا ہوگا، اس مقالے کو پڑھ کر،
کہ اس میں جو لوگ ہیں وہ انڈینجرڈ لیبر ہے, جو فورسڈ کنسکرپشن ہے, جن کو جبری بھرتی کیا گیا, اور اس کے نتیجے میں وہ کوئی کینیڈا, ارجنٹینا, امریکہ, سان فرانسسکو میں ان کے تجربات ہیں, کس طرح سے ایک گلوبل کیپٹلسٹ سسٹم کے ساتھ یہ اور اس کی اکانومی کے ساتھ وہ جڑ جاتے ہیں اور اس کے آپریشن کو فیس کرتے ہیں, ریسزم کو فیس کرتے ہیں. تو یہ ایک گلوبل ہسٹری, تو ایک گلوبل ہسٹری آف آپریشن, ایک گلوبل ہسٹری آف ریزسٹنس اگینسٹ دیٹ آپریشن ہے, جو کہ ڈاکٹر رضا جو ہے وہ ان کریکٹرز کے ذریعے جس سے ہمیں روشناس کرواتے ہیں, اور ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ آج بھی یہ اسٹرگلز کتنی ریلیونٹ ہے. یہ ان کو یاد ہوگا کہ ہم نے 2014 میں غدر کے حوالے سے, جس پر انہوں نے کام بھی کیا اور اس کا ذکر بھی بہت کیا, اس پر ہم نے کانفرنس کروائی تھی, اور ان دنوں میں وہ ایک پولیس وائلنس کا, بروٹیلٹی کا کوئی واقعہ ریسزم کا پیش آیا تھا, اور everyone who attended that conference could still relate to it کہ غدری سان فرانسسکو میں 1914 میں جو کر رہے تھے, اس سے لوگوں کو 2014 سمجھ میں آ رہا تھا کہ جو مسائل, جو ریسزم, جو پریشر 1914 میں تھا اور اس کے خلاف ریزسٹنس تھی, وہ 2014 میں بھی لوگوں کو وہ انسپائر کر رہی تھی. تو یہ وہ کہانیاں ہیں, وہ ہسٹریز ہیں, وہ پالیٹکس ہے جس کا یہ کتاب احاطہ کرتی ہے, اور جس کے لیے ہم بہت مشکور ہیں کہ ڈاکٹر علی رضا نے ایک بہت ہی ایک عمدہ علمی کام جو ہے وہ لے کر آئے ہیں, جس سے یہ اس سے لوگوں کو مزید ایک راہیں کھلیں گی, اور مزید اس طرح کی ہسٹریز جو لیفٹ کی ہسٹریز ہیں, جو ریزسٹنس کی ہسٹریز ہیں, جو ریولیوشنری پاسٹ کی ہسٹریز ہیں, وہ زیادہ لکھنا لوگوں کے لیے اب آسان ہو جائے گا. تو میں اتنا ہی کہہ کر, اور اب میں ڈاکٹر علی رضا سے گزارش کروں گا کہ وہ کچھ اپنے جو مقالے کے حوالے سے کچھ جو نکات ہیں تو وہ بیان کریں, پھر ہم لوگوں سے سوالات لیں گے. شکریہ, بہت بہت شکریہ قاسمی صاحب. میں یہاں پہ درخواست کروں گی, ایکسکیوز می, درخواست کروں گی راحت سے حساب سے کہ وہ ارتقا اور حمزہ واحد صاحبہ کا تعارف کروائیں, اس کے بعد ہمارے مہمان اسپیکر آج کی گفتگو کریں. جی راحت سعید صاحب, راحت سعید صاحب, آپ کا بہت, ہماری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. آپ تعارف کروائیے ارتقا کا اور حمزہ واحد صاحبہ کا, اس کے بعد ہمارے مہمان اسپیکر آج مقالہ پیش کریں گے. اچھا, مطلب میں صاحب صدر کی اجازت سے, کیونکہ میں سمجھتا تھا کہ درمیان میں یہ دخل در معقولات نہ ہو جائے, کہ اپنے علی رضا جو ہیں وہ بالکل تیار ہو چکے تھے گفتگو کرنے کے لیے. بہرحال صاحب صدر کی اجازت سے اور حوا خاتون اول کے حکم پر میں یہ گزارشات پیش کرتا ہوں. اجازت ہے جناب صدر؟ ابھی یعنی شروع کرنے سے پیشتر, ارتقا کا تعارف شروع کرنے سے پیشتر میں یہ عرض کروں گا کہ ابھی انہوں نے, قاسمی صاحب نے بہت اچھی طرح سے اس کتاب کے بارے میں اور اپنا آج کے مقرر کے بارے میں بہت اچھی طرح اور بہت تفصیل سے گفتگو کی ہے. اس گفتگو میں ایک بات انہوں نے کہی تھی جو مجھے بہت اٹک گئی, کہ اس وقت تاریخ لکھنے کے اندر ایک میلنکولی ایکسیپٹنس کا بھی ایک وہ اظہار ملتا ہے. تو میں اس سلسلے میں ایک ہمارے بہت محترم شاعر ہیں نکھت بریلوی صاحب, ان کا شعر ضرور پیش کرنا چاہوں گا کہ تسلسل خواب خوش آثار کا یوں ٹوٹ جانے پر, تسلسل خواب خوش آثار کا یوں ٹوٹ جانے پر تاسف ہے مگر ہمدم پشیمانی نہیں کوئی. ہم نے جو جدوجہد ہم سے پہلوں نے کی اور جو ہم نے کی اور جو ہمارے بعد آنے والے ہیں, اس جدوجہد کے بارے میں پشیمانی کا کوئی ہمیں شائبہ بھی ہمارے کاموں میں نہیں ملتا ہے. ارتقا کے بارے میں تو جناب صاحب یہ ہے کہ یہ ایک روشن خیال علمی اور ادبی حلقوں میں اب یہ جانا پہچانا نام ہے.
आज भी इस तरह का लेक्चर की बड़ी तादाद इससे आशना होगी, ताहम रस्मन ताज़ा वालिदान के लिए मुख्तसरन अर्ज किए देते हैं। ये इदारा किताबी सिलसिला इर्तका का ऑफशूट है। किताबी सिलसिला फरवरी 1989 से जारी हुआ था। ताज़ा शुमारी भी चंद माह कबल शाया हुआ है। इसके बानी मबानी साहिबान इल्म फजल मरहूमीन प्रोफेसर हसन आबिद, डॉक्टर मोहम्मद अली सिद्दीकी और मोहतरम और नामवर ट्रेड यूनियन के कारकुन जनाब वाहिद बशीर के हमरा ये आजिज भी 5वीं सवार की तरह शामिल था। सोवियत यूनियन की दिगरगूं होती हुई सूरत हाल से दुनिया भर में अमूमन और पाकिस्तान में खुसूसन अवाम दोस्त हलकों में मायूसी की तारीखी गहरी होती जा रही थी। इस सूरत हाल से को समझने और इसके फॉलआउट से निबर्द आज़मा होने के लिए शहर बल्कि मुल्क के मारूफ इनकलाबी दोस्त अली यावर और उनकी फाल तंजीम संगत के इश्तराक से एक कॉन्फ्रेंस 14-15 अगस्त 1991 को मुनक़िद की गई, जिसमें मुल्क के हर सूबे से नामवर तरीन स्कॉलर्स ने, जो मार्क्सिस्ट स्कॉलर्स थे उस वक्त के, उन्होंने अपने तज्जिए पेश किए। उस पर मुल्क के मोहतरम तरीन अखबार डॉन ने तबसरा किया कि इर्तका संगत ने सोवियत यूनियन के खात्मे की एक रोज कबल ही पेशगोई कर दी थी। बाद में इर्तका संगत के नाम से मुसलसल 15 रोजा सेमिनारों में इस मौजू पर असहाबुर राय हजरात जो है गुफ्तगू करते थे और दीगर मौजूआत खुसूसन मुल्की मसाइल भी इसमें डिस्कस होते थे। हम और अली यावर ने तय किया कि अब इसे एक गुफ्तगू के प्लेटफॉर्म के बजाय इदारती शक्ल दे दी जाए। चुनाचे 1993 में इर्तका इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस के क़याम का ऐलान के लिए एक जलसे का एहतमाम हुआ, जिसकी सदारत नामवर जर्नलिस्ट और दानिश्वर जनाब M.B. नकवी ने फरमाई थी। फिर तो अहबाब ने पलट कर नहीं देखा। गुफ्तो शनीद यानी डायलॉग जिसके दरवाजे हुक्मरान और माशरे के मजहबी ठेकेदार बंद कर चुके थे, इर्तका इंस्टीट्यूट ने उसे खोलने के लिए एक प्लेटफॉर्म मुहैया कर दिया। बुनियादी मकसद अवामी मसाइल का संजीदा जायजा, रोशन ख्याली की तरवीज और अवाम दोस्त जद्दोजहद की अफजाइश रहा। खुद पर हम लोगों ने ये शर्त लगाई थी कि NGO के बरक्स PVO यानी पीपल्स वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर काम किया जाएगा। हुकूमत या किसी भी फंडिंग एजेंसी से आनत नहीं ली जाएगी, सिर्फ अवाम दोस्त अफराद के ताउन से कारगुजारी की जाएगी। आज इस इदारे के क़याम को 28 साल हो गए हैं। हमें फख्र है कि हम अपने अहद पर कायम रहे और इस इदारे को अवाम की अयानत से अवाम के लिए ही वक्फ कर दिया। हमें ये भी फख्र है कि तबी और समाजी साइंस के मैदान के पाकिस्तान के नामवर सपूतों यानी डॉक्टर अब्दुल सलाम ने हमारी काविशों को सराहा और हमारी आनत की। समाजी साइंस के आलमी शोहरत याफ्ता स्कॉलर प्रोफेसर हमजा अलवी तो इर्तका से जुड़ गए और वो पाकिस्तान आने के बाद से ताहयात हमारी गाइडिंग स्पिरिट रहे। जस्टिस दुराब पटेल और जस्टिस फखरुद्दीन इब्राहिम भी हमसे मुंसलिक हुए। इर्तका इंस्टीट्यूट के बैनर के तहत फखरुद्दीन इब्राहिम 250 से ज्यादा सेमिनार्स, डिस्कशन फोरम्स और कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हो चुकी हैं। मुल्क के साहिबुर राय और रोशन ख्याल दानिश्वर बस चंद ही होंगे जिनसे इर्तका इंस्टीट्यूट मुस्तफीद नहीं हुआ। हमने 21 साल से मुस्तकिल हर 1 मार्च को हमजा वाहिद यादगारी लेक्चर और 20 साल से हमजा अलवी डिस्टिंग्विश लेक्चर मुनक़िद किए हैं। आज के लेक्चर में आप तमाम शुरका इर्तका इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस के मेहमान हैं। ये हमने इर्तका के बारे में कुछ गुफ्तगू की। अब हम चाहेंगे कि आपकी इजाज़त से हम हमजा वाहिद बशीर साहब के हवाले से कुछ बातें करें, जिनसे साहिब सदर भी बहुत करीबी तौर पर वाकिफ थे
اور یقیناً ان کے صدارتی خطبے میں حمزہ بازی کے لیے ضرور کچھ گفتگو ہوگی، ان کے جو ذاتی تعلقات رہے ہیں اس حوالے سے۔ مجھے تو کہنا یہ ہے کہ حمزہ باجی، ہائے حمزہ باجی، سن 61 میں طلبہ تنظیم NSF جبل پور میں فرقہ وارانہ فساد کو کنڈم کرنے کے لیے ایک تحریک چلا رہی تھی۔ مختلف کالجوں سے طلبہ پولیس سے لڑتے جھگڑتے بچتے بچاتے کراچی کے معروف چوراہے ریگل چوک پر جمع تھے۔ پولیس نے کارڈن آف کر رکھا تھا۔ ایک کار کی چھت پر ایک دبلی پتلی لڑکی پورے جوش و خروش سے للکار رہی تھی کہ پولیس والوں راستہ چھوڑو، ہمیں ہندوستانی سفارت خانے تک جانے دو۔ یہ لڑکی حمزہ تھی۔ سب بڑے چھوٹوں کے لیے حمزہ باجی، میرے لیے بھی اس دن کے بعد سے حمزہ باجی، مگر جب سے ان کا ہمارے گھر آنا جانا شروع ہوا تو ہماری اماں سے دوستی ہو گئی، تو بڑے روب سے ہمارے بچوں سے خود کو دادی کہلواتی تھی۔ ہمارا ہی گھر کیا، کراچی میں ڈیفنس اور PCH سے نیو کراچی تک ہر جاننے والے خاندان کا وہ اسی طرح سے حصہ بن جاتی تھی۔ یہ تھی ان کی انسیت اور محبت سے بھرپور شخصیت۔ ان کی دوسری شخصیت تھی جدوجہد کے میدان میں ایک نہ تھکنے والی اور نہ ڈرنے والی۔ طلبہ تحریکوں میں لڑکیوں کو شامل اور فعال کرنا ان کا کام تھا۔ مزدور تحریکوں میں دامے درمے اور زبانی کلامی اعانت کرنا اور استادوں کی تحریک میں سرگرم اور پیشرو رہنا، یہ ان کی خاص شخصیت تھی۔ تیسری شخصیت کا تیسرا پہلو یہ ہے کہ ایک ایجوکیشنسٹ تھے وہ۔ جہاں بھی ان کے رابطے میں بے پڑھے لکھے لوگ آتے، انہیں پڑھانے اور پڑھوانے کی دھن میں لگ جاتی۔ طالب علموں کو بلا معاوضہ ٹیوشن دینے کے لیے ہر وقت تیار رہتی۔ اپنی ساتھیوں کے ساتھ مل کے گرلز کانگریس بنائی، جو NSF کے شانہ بشانہ تو سرگرم رہتی ہی تھی، لیکن کراچی کے رضویہ کالج میں ایک عوام دوست اسکول بھی قائم کر دیا۔ چوتھا رخ تھا اس شخصیت کا ہنگامی حالات میں سرگرمی کا۔ سن 73 کے سیلاب زدگان کی امداد کے لیے نہ صرف اسباب اور مالی امداد جمع کی، بلکہ خود بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ سیلابی علاقوں میں، سندھ میں اور ساؤتھ پنجاب میں وہ اپنی صحت اور ذاتی تقاضوں سے بے پرواہ ہو کر کام کرتی رہی۔ اس پہلو کو بیان کرنا بھی ضروری ہے کہ انہوں نے زندگی کے ساتھی کے لیے واحد بشیر جیسے درویش کو، جو حیدرآباد دکن کی پولیس سے بھاگ کر پاکستان پہنچا تھا اور یہاں کمیونسٹ پارٹی کے کارکن کے طور پر ٹریڈ یونین میں کام کرتا تھا، اور جس کے پاس نہ دو روٹی کا سہارا تھا اور نہ رہنے کا ٹھکانہ، دونوں نے پہلے لالو کھیت کے ایک کوارٹر میں اور بعد میں زندگی بھر کے لیے مزدوروں سے قریب رہنے کے لیے منگو پیر روڈ پر ولایت آباد نمبر 2 میں اپنا ٹھکانہ بنایا۔ یہاں بھی ایک فری ڈسپینسری انہوں نے قائم کی۔ اپنے دونوں بچوں کو محلے کے پیلے اسکول KMC بارود خانہ اسکول میں تعلیم دلوائی۔ ان میں سے ایک نے IT کے اسپیشلسٹ کے طور پہ دنیا میں اپنا مقام بنایا اور بیٹی نے FRCS کر کے سرجری میں نام کمایا۔ یہ تھی ہماری حمزہ باجی، جو اگست 1935 میں پیدا ہوئی اور دسمبر 1998 میں دنیا سے رخصت ہو گئی۔ ان کے سب بھائی بھی بہت روشن خیال اور عوام دوست تھے۔ ایک بھائی شرف کو تو پاکستان کی کمیونسٹ تحریک کے رہنما اور استاد ہونے کا شرف حاصل ہے۔ حمزہ باجی نے BSc کے بعد گورنمنٹ گرلز کالج میں ڈیمونسٹریٹر کے طور پر کام کیا۔ اسی دوران میں فزکس میں MSc کر کے لیکچرر ہوئی اسی کالج میں، اور ایسوسیٹ پروفیسر کے طور پہ ریٹائر ہوئی۔ حمزہ کا زندگی کرنے کا طریقہ پاکستان کی صنف ثانی کے لیے مثالیہ ہے۔ وہ ایک رول ماڈل ہیں۔ ارتقاء انسٹیٹیوٹ ان کی یاد کو تازہ رکھنے کے لیے ان کے نظریات اور جدوجہد کو سالانہ یادگاری لیکچر کے ذریعے خراج تحسین پیش کرتا رہے گا۔ اس کے لیے واحد بشیر صاحب نے 1 مارچ کی تاریخ اس لیے طے کی تھی، حالانکہ یہ نہ تو ان کی پیدائش کی تاریخ ہے اور نہ وفات کی، مگر یہ اس
واقعے کی شاہد ہے یہ تھی تاریخ، جسے 1960 میں اس تاریخ کو مزدوروں پر گولی چلی تھی، جس میں 42 قریب مزدور مارے گئے تھے۔ حمزہ واحد اس تحریک میں سرگرم تھی اور مزدور تحریکوں میں ہمیشہ ہی سرگرم رہی۔ یہ میں کچھ حمزہ واحد باجی کے لیے پیش کر سکا ہوں۔ ان کی شخصیت پر ایک کتاب ہم مرتب کر چکے ہیں ارتقا کی طرف سے، اور اس سے ظاہر ہے کہ وہ کتاب جو ہے وہ بہت جامع طور پر ان کا شخصیت کا احاطہ کرتی ہے۔ میں تو اپنے ذاتی طور پر جو عرض کر سکا تھا وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کی سماعتوں کا شکریہ۔ اور اب ہم ظاہر ہے کہ آج کے جو ہمارے مہمان مقرر ہیں ان سے سنیں گے۔ قاسمی صاحب آپ آگے بڑھائیے اس کو۔ بہت شکریہ راحہ صاحب، اور یہ بہت ہی عمدہ آپ نے جو تعارف پیش کیا۔ اور جیسا کہ پروگرام کے مطابق اب ہم ڈاکٹر علی رضا سے جو ان کا مقالہ ہے اس کے حوالے سے گفتگو سنیں گے، اور اس کے بعد میرے خیال میں وہ اگر کیونکہ ہم تھوڑا لیٹ چل رہے ہیں، لیکن اگر وہ 15 منٹ اگر وہ گفتگو کرے، اس کے بعد ہم مختصر سا سوال جواب کا ایک سیشن رکھ لیں گے، اور پھر حسین نقی صاحب جو ہے ہم ان کی گفتگو سنیں گے۔ سو اوور ٹو یو ڈاکٹر علی رضا۔ بہت بہت شکریہ قاسمی صاحب، میں آپ کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں، اور اس لیے بھی ہوں چونکہ آپ نے اپنے جو آپ کی ابتدائی کلمات تھے، آپ نے ایک طرح سے میری کتاب کی کئی خامیاں چھپا بھی لی، ان پر پردہ بھی ڈال لیا، تو اس کے لیے میں آپ کا بے حد شکر گزار ہوں۔ اور میں ارتقا انسٹیٹیوٹ آف سوشل سائنسز کا بھی بے حد شکر گزار ہوں، اور میرے لیے یہ ایک نہایت ہی افتخار اور اعزاز کی بات ہے کہ آپ دوستوں نے، آپ سب میرے بڑے ہیں ایک طرح سے، میں بڑا اس لیے آپ کو کہتا ہوں اپنا کہ میں نے ارتقا کے کئی میں نے جلسے اور ٹاکس میں نے اٹینڈ کی ہیں بطور ایک اسٹوڈنٹ، بطور ایک شخص کے جو ارلی 2000s میں جب وہ کام کر رہا تھا ایک NGO میں۔ اور ارتقا وہ ان چند بہت ہی محدود اسپیسز میں سے ایک ادارہ تھا کہ جہاں پہ چند جو لوگ جو سوال پوچھنے والے تھے، جن کو تاریخ سے کوئی دلچسپی تھی، جو شاید کچھ ایک طرح سے سرکش خیالات رکھتے ہوں، تو ارتقا جو تھا وہ ان کے لیے ایک پناہ گاہ تھی، اور میں اور میرے دوست اکثر وہ ارتقا آیا کرتے تھے، وہاں کی ٹاک سے ہم مستفید ہوئے تھے۔ تو میرے لیے ایک طرح سے یہ ایک طرح سے ایک ہوم کمنگ بھی ہے، اور میرے لیے یہ نہایت ہی اعزاز کی بات ہے، اور میں راحت سعید صاحب کا اور دیگر دوستوں کا میں بے حد شکر گزار ہوں کہ آپ نے مدعو کیا، آپ نے دعوت دی، اور آپ نے مجھے عزت بخشی۔ اور آخر میں میرے لیے یہ کہنا، میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ میرے لیے دوسری اعزاز کی بات یہ ہے کہ میرے ساتھ آج حسین نقی صاحب موجود ہیں۔ قاسمی صاحب تعارف کرا ہی چکے ہیں، اور اس سے آگے اس سے زیادہ میں یہ نہیں کہہ سکتا، بس یہ کہہ سکتا ہوں کہ it is a matter of huge honor and privilege for me کہ حسین نقی صاحب جو ہم سب کے ایک طرح سے سینئر ہیں اور سینئر ترین کامریڈوں میں سے ایک ہیں، وہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تو آپ سب کا بہت شکریہ، کلیم درانی صاحب کا، ڈاکٹر ہما کا، آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ تو اگر میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں اور میں اپنی بات کو قاسمی صاحب کی بات سے جوڑوں گا، جنہوں نے بات میموری کی تھی، اور میں میموری سے ہی شروع کرنا چاہوں گا۔ اور یہ ایک میموری جو میری کتاب کا ایک طرح سے ایک ڈپارچر پوائنٹ ہے، جو ایک سٹارٹنگ پوائنٹ ہے، وہ یہ میموری ہی ہے۔ اور میں شاید اگر میں ایک واقعے سے شروع کروں تو شاید میں اپنی بات کو صحیح طرح پہنچا پاؤں گا، اور یہ واقعہ پیش آتا ہے 1949 میں، 1949 میں، کہ جب دادا امیر حیدر خان جو کہ اپنے وقت کے ایک بہت بڑے ایک کمیونسٹ فگر تھے، جو کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا کے بہت ہی سرکردہ اراکین میں سے تھے، ان کو جب پاکستان میں ان کو گرفتار کیا جاتا ہے، اور وہ ایک ایسا وقت ہے کہ جب
نئی ریاست بنی ہے، مسلم لیگ گورنمنٹ جو ہے وہ ایک طرح سے اپنی حاکمیت جو ہے وہ اسٹیبلش کرنا چاہ رہی ہے، اس میں استحکام لانا چاہ رہی ہے. اور جو پہلی چیز جو مسلم لیگ گورنمنٹ کرتی ہے وہ ان کمیونسٹوں کو ایک طرح سے وہ ان کی جانچ پڑتال اور ان کو پھر سے ان کو گرفتار کرنا شروع کر دیتی ہے. اور یہی کام کم و بیش یہ ہندوستان میں بھی ہوتا ہے، بلکہ ہندوستان میں تو ایک بغاوت کی ایک لہر چل پڑتی ہے، بالخصوص تلنگانہ کے صوبے میں. جو آج تلنگانہ ہے اس وقت حیدرآباد تھا، کہ جہاں پہ کمیونسٹ انسرجنسی ایک طرح سے ابھری تھی اور وہ ایک انڈین یونین کے لیے بہت بڑا خطرہ ثابت ہوئی. تو وہاں پہ بھی کمیونسٹوں کے ساتھ کم و بیش وہی سلوک کیا گیا. کمیونسٹ پارٹی کو وہاں بھی بین کیا گیا، جس طرح سے پاکستان میں پھر 54 میں بین کیا گیا تھا. مگر میرے لیے یہ ڈپارچر پوائنٹ اس لیے تھا چونکہ دادا امیر حیدر خان، جن سے آپ دوست یقیناً واقف ہوں گے، اور جعفر صاحب کو میں دیکھ رہا ہوں وہ یہاں پہ آج موجود ہیں. انہوں نے پاکستان اسٹڈیز انسٹیٹیوٹ اور سینٹر کی طرف سے جو گردیزی صاحب کی جو ٹرانسلیشن تھی، اور جو ایڈیٹڈ والیوم، ٹرانسلیشن نہیں مگر جو ایڈیٹڈ والیوم تھے، جو 2 والیومز تھے دادا امیر حیدر خان کی ایک طرح سے آٹوبایوگرافی پہ، وہ انہوں نے چھاپے تھے. تو اس میں یہ ڈپارٹنگ پوائنٹ میرے لیے اس لیے تھا کہ ایسی اکثر سامراج مخالف تحریکیں تھیں جو کہ آزادی کے بعد ملک دشمن جانی گئیں. اور یہ جو ایک طرح کا ایک ڈسجنکچر تھا، میرے لیے یہ بڑا ایک انٹرسٹ کا باعث ہے، چونکہ آزادی جو ہے دادا امیر حیدر خان اور دیگر ساتھیوں کے لیے ایک طرح کی ایک بیٹریل بھی تھی. اور یہ بیٹریل جو ہے یہ میرے لیے ایک سٹارٹنگ پوائنٹ ہے میری کتاب کے لیے، کم از کم جو تاریخ میں لکھنا چاہ رہا تھا. اور یہ جو ڈسجنکچر، جیسے میں نے عرض کیا کہ جس ڈسجنکچر کے تحت ایک سامراج مخالف قوت جو ہے وہ ملک دشمن قوت بن گئی، یہ ایک ایسی ٹریجیکٹری ہے، یہ ایک ایسی ہسٹری ہے جو میں نے اپنی کتاب میں ٹریس کرنے کی، جس کو میں نے کوشش کی ہے. اور بنیادی طور پہ جو ایک آرگیومنٹ جو میں اپنی کتاب میں جس پہ اوپر میں تھوڑا سا وقت صرف کرتا ہوں، قاسمی صاحب نے بہت ہی خوبصورتی سے دوسرے آرگیومنٹس کی نشاندہی کی ہے. جو ایک آرگیومنٹ جو اس کے علاوہ جو میں ڈیولپ کرتا ہوں کتاب میں، وہ یہ ہے کہ وہ میں ٹریس کرتا ہوں کہ کس طرح سے کمیونزم اور ترقی پسند سوچ بالعموم وہ ایک طرح سے نہ صرف ملک دشمن بلکہ ایک فورن آئیڈیالوجی کے طور پر دیکھی جاتی ہے. اور یہ الزام بار بار لگایا جاتا ہے ترقی پسند تحریکوں پہ، اور بالخصوص کمیونسٹ تحریکوں پہ، کہ یہ یا تو روس کی کوئی ایک طرح سے ففتھ کالم، کوئی پروکسی فورس ہیں، یا پھر کوئی ففتھ کالمنسٹ ہیں. اس طرح کا بھی ان کو یہ بھی ان کو کہا جاتا ہے. اور نہ صرف یہ بلکہ ان کے جو خیالات ہیں، ان کی جو آئیڈیالوجی ہے، وہ ایک طرح سے اس ملک میں اس ملک سے فورن ہے، کہ اٹ ڈزنٹ بلونگ. اور یہ آئیڈیا جو بلونگنگ کا ہے، یہ میرے لیے بڑا انٹرسٹنگ تھا، چونکہ ایک طرح سے جب آزادی جب 47 سے ملتی ہے، اب تو یہ جو کمیونسٹوں کے خلاف بالخصوص پاکستان میں، جیسا کہ آپ دوست جانتے ہیں، جو نعرے لگے کہ اسلام خطرے میں ہے، اسلام کو غالباً خطرہ تھا، ترقی پسند قوتوں سے، کمیونسٹ تحریکوں سے ملک کو خطرہ تھا، بلکہ ہمارے رسم و رواج، ہمارے تہذیب و تمدن، ہمارے کلچر کو خطرہ تھا کمیونسٹ تحریکوں سے اور ترقی پسند تحریکوں سے. اور یہ کوئی نیا کوئی آرگومنٹ نہیں تھا. اور ایک جو میں اپنی کتاب میں کوشش کرتا ہوں، وہ یہ کوشش کرتا ہوں کہ میں ایک جینیالوجی ٹریس کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ جہاں سے یہ آئیڈیاز جو ہیں، آئیڈیاز آف فورننس، یہ جو تھے رائج ہوئے تھے ہندوستان میں. اور اس کو میں ٹریس کرتا ہوں all the way back to the 1920s and 1930s، کہ جب انگریز راج نے اپنے طور پر یہ بہت زیادہ کوشش کی کہ کمیونزم کو بطور ایک سوچ، اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں سوچ، چکے ایک تو جب ہم کمیونسٹ کہتے ہیں، ایک تو ظاہری بات ہے اس کی ایک سیاسی تحریک کی اس کی ایک تاریخ ہے،
कम्युनिज्म बतौर एक सियासी तहरीक की अलग तारीख है, और कम्युनिज्म बतौर एक सोच की एक थोड़ी सी मुख्तलिफ तारीख है। उससे मुंसलिक तो है मगर थोड़ी सी अलग भी, और अलग इसलिए चूंकि अंग्रेज राज ने ना सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी को और कम्युनिस्ट तहरीकों को उसने प्रोस्क्राइब किया, उसने बैन किया, मगर अंग्रेज राज ने अपनी तरफ से एक भरपूर कोशिश भी की कि कम्युनिज्म बतौर एक सोच, कम्युनिज्म बतौर एक ख्याल, कम्युनिज्म बतौर एक आइडियोलॉजी के, उसको भी एक तरह से बैन करने की कोशिश की। और ये इनकी जो कोशिश थी, ये मुताद्दिद जो कंस्पिरेसी केसेस थे उस जमाने में 20 की दहाई में, 30 की दहाई में, उनमें ये कोशिश की गई, जिसमें से सबसे नुमाया और सबसे जो अहम जो कंस्पिरेसी केस था वो मीरठ कंस्पिरेसी केस था, कि जिसमें सरकार ने, जैसे मैंने अर्ज किया, उसने कोशिश की कि कम्युनिज्म को इन ऑफ इटसेल्फ, यानी कि बतौर एक सोच ही उसको बैन कर दिया जाए। और इसमें जो दिलचस्प बात है वो ये थी कि उन्होंने अपनी तरफ से ये साबित करने की कोशिश की कि कम्युनिज्म बतौर एक सोच, उसका हिंदुस्तान से कोई नाता नहीं है, उसका हिंदुस्तान से कोई रिश्ता नहीं है, उसकी जड़ें एक तरह से हिंदुस्तान में कभी मुस्तहकम हो ही नहीं सकती, चूंकि वो हिंदुस्तान की तमाम तर अक़दार, उसके रस्म रवाइज, उसके कल्चर, उसकी तहजीब, उसके तमद्दुन के बरखिलाफ है। और बल्कि जो मेरे लिए जो सबसे इंटरेस्टिंग बात थी वो ये थी कि मीरठ कंस्पिरेसी केस में जो लीड प्रोसिक्यूटर थे, जिनका नाम लैंगफोर्ड जेम्स था, जो कि इतना लंबा केस चला कि वो कोर्ट रूम में ही एक दिन दिल के दौरे से फौत हो गए। तो उनका एक बड़ा एक मशहूर उनका एक उनकी तकरीर थी कोर्ट रूम में, कि जिसमें उन्होंने कम्युनिज्म को और बोल्शेविज्म को हर चीज जो कि एंटी गॉड, जो कि एंटी रिलीजन, जो कि एंटी फैमिली, और सबसे बढ़कर जो एंटी इंडियन थी, उससे उन्होंने एक तरह से तशबीह दी, उसको उस तरह से इक्वेट किया उनको। और उनके मुताबिक जो सियासत जो कि हिंदुस्तान में पनप सकती है, जो कि हिंदुस्तान से, जिस सियासत का हिंदुस्तान से ताल्लुक है, वो सियासत वही है कि जिसमें कुछ मजहबी रंग हो, जो कि हिंदू या मुस्लिम या जैन या सिख और उन कम्युनिटीज की बेसिकली सियासत हो। तो ये ऐसी सियासत थी जो कि अंग्रेज राज के मुताबिक ये जो थी हिंदुस्तान के तमाम, तो जैसे मैंने अर्ज किया, उसकी तहजीब से बिल्कुल मुतरादिफ थी। और ये एक दिलचस्प पहलू इसलिए है चूंकि ये आर्ग्यूमेंट एक तरह से सब कम्युनिस्ट तहरीकों के लिए ये सबसे एक डैमेजिंग आर्ग्यूमेंट साबित होता है, चूंकि और यही वजह थी कि मैंने दादा मीर हैदर खान की मैंने कहानी से शुरू किया, चूंकि यही आर्ग्यूमेंट आप देखते हैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों में आज़ादी के बाद भी ये आर्ग्यूमेंट जो है वो उठाया जाता है, और ये जो है कम्युनिस्टों के खिलाफ ये इसको बहुत ही भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, ये तो बात हो गई रियासतों की, मगर हिस्टोरियंस भी मेरी नजर में वो भी कुछ पीछे नहीं थे, चूंकि ये तमाम जो आर्ग्यूमेंट्स थे, ये तमाम जो एक तरह से जो उसकी जो टर्म्स थे जिसमें कम्युनिज्म को समझा गया, कम्युनिज्म पर रिपोर्टिंग की गई कॉलोनियल दौर में, ये जाहिर बात है हमारे आर्काइव का भी हिस्सा बने। और बतौर एक तारीख नवीस के, बतौर एक तारीखदान के, बतौर एक हिस्टोरियन के जिनका अक्सर वाहिद जरिया जो होता है मालूमात का और तारीख लिखने का, वो कॉलोनियल आर्काइव्स ही होती हैं। बाज़ औक़ात हम वो जिन टर्म्स के तहत वो लोग समझे गए हैं, जिन टर्म्स के तहत उन लोगों के बारे में लिखा गया है, अक्सर औक़ात वो हमारी तहरीर में भी आ जाता है। और इट्स ऑल टू ईजी टू एको, इन अदर वर्ड्स, those frameworks and those terms कि जिसके तहत कम्युनिस्टों को समझा गया है। और इसलिए ये कोई मेरे नज़दीक इतनी कोई अचंभे की बात नहीं थी कि जब मैंने किताबों को पढ़ा जो कम्युनिस्ट तहरीकों के बारे में थे, तो उनमें भी अगेन ये तासुर बार बार ये आता था कि कम्युनिज्म शायद एक ऐसी सोच थी, शायद एक ऐसी आइडियोलॉजी थी कि जिसका एक तरह से बड़े सगीर के साथ कोई रिश्ता नहीं था।
اور یہ آپ ایک کانٹرڈکشن جو باتیں ہیں یہ سب سے زیادہ اس میں یہ سب سے زیادہ آپ نیشنلسٹ جو ہسٹورینز سے باتیں ہیں جو وہ ہسٹورینز جو کہ ایک طرح سے مسلم لیگ اور کانگریس کے ساتھ تھے کہ جنہوں نے یہ بھی الزام ایک طرح سے لگایا کہ کانگریس دشمنی اور مسلم لیگ جو مخالفت جو تھی اس کو ایک ملک دشمنی کے ساتھ جوڑا گیا. تو یہ چھوٹی موٹی یہ بس میں ان کی نشاندہی کر رہا ہوں ان تمام زاویوں کی کہ جس سے ہم تھوڑی سی بہتر طریقے سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کمیونزم بطور ایک سوچ کے ترقی پسند تحریک بطور ایک سیاسی موومنٹ وہ کس طرح سے دونوں پاکستان اور ہندوستان میں ملک دشمنی کے زمرے میں جانی گئیں. اور جو میں نے آپ کو کم از کم جو میں نے پرچہ میں نے آپ کو دیا تھا اور یہ بس آخری میں آپ کو 2 منٹ لوں گا کہ اس میں جو ایک چیز میں کرنے کی کوشش کرتا ہوں وہ میری ایک کوشش یہ ہے کہ میں ایک طرح سے وہ دنیا آپ کے سامنے پیش کروں کہ جس میں کمیونزم اسلام اور دیگر جو ایک طرح سے جو اس زمانے میں جو تحریکیں تھیں جو آئیڈیالوجیز تھیں ان میں کوئی اتنا شدید تضاد نہیں تھا. اور بلکہ سب سے انٹرسٹنگ چیز ہے ہی یہی کہ کس طرح سے کمیونزم جو ہے اور کس طرح سے ترقی پسند سوچ بالعموم وہ برصغیر کا وہ پاک و ہند کا وہ اس کی مٹی میں ایک طرح سے وہ جڑیں اپنی بنا لیتی ہے. اور جو سب سے جو میری انٹرسٹنگ بات یہ تھی جو میری ریسرچ کی یہ تھی کہ کس طرح سے کمیونزم جو ہے وہ مذہبی طریقوں سے سمجھا گیا وہ سماجی طریقوں سے سمجھا گیا وہ کلچر کے پیمانے میں سمجھا گیا اور اس طرح سے کمیونزم جو ہے اور ترقی پسند سوچ ایٹ لارج اس کی ایک زبان اس کی ایک الگ وکیبلری اس کی ایک الگ سوچ سمجھ بری صغیر میں پیدا ہوئی. تو یہ جو ہے ایک طرح سے میری کتاب کا ایک فوکس ہے اور جو میں نے آپ کو پرچہ دیا تھا وہ اس میں تھوڑی سی اس میں اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے اور میری کوشش یہی رہی ہے کہ میں وہ ایک طرح سے وہ پروسیس ڈسکرائب کروں کہ جس طریقے سے کمیونزم جو ہے اور ترقی پسند سوچ اس کو جو ہے فوراً سمجھا گیا اس کو بلکہ ملک دشمن سمجھا گیا. اور یہ ایک بنیادی وجہ ہے میرے خیال سے کہ وہ جس میموری کی جس میں جناب صدر قاسمی صاحب نے جس سے شروعات کی تھی وہ میموری جو ہے وہ ایک طرح سے ہم وہ منظر عام پر نہیں آتی ہے. میں یہ نہیں اور میں تھوڑا سا اس لیے ہچکچا رہا ہوں یہ کہہ کہ میموری غائب ہو گئی جو کوئی میموری ایک طرح سے غائب نہیں بھی ہوئی. اور میرے لیے سب سے جو پچھلے چند ہفتوں میں جو سب سے ایک طرح سے انسپائرنگ جو میرے لیے وہ منظر ہے وہ ہندوستان میں جو دلی کے باہر جو لاکھوں کسان جو ہیں جو پچھلے کئی ہفتوں سے وہ اپنی کیمپ لگائے بیٹھے ہیں تو میرے لیے سب سے جو حیرت انگیز منظر وہ تھا کہ انہوں نے اپنے چھوٹے چھوٹے محلے بنائے ہوئے ہیں ان شاہراہوں پہ جہاں پہ وہ انکیمپڈ ہیں اور ان محلوں کے نام جو ہیں وہ جو مشہور جو انقلابی جو گزرے ہیں ان کے پیچھے ہیں کرتار سنگھ سرابا بھگت سنگھ چندر شیکھر آزاد راج گرو سکھدیو اور ایسے بے شمار آپ کو محلے ملیں گے ان انکیمپمنٹس میں. تو تسلی بخش ایک طرح سے ایسے اطمینان بخش بات یہ ہے کہ اس میموری کو اجاگر کرنا شکر ہے خدا کا لاکھ لاکھ کہ یہ صرف ایک پروفیشنل ہسٹورین پر منحصر نہیں ہے. یہ میموری جو ہے یہ چلتی آ رہی ہے اور یہ میموری بار بار تحریکوں میں واپس آتی ہے. ہم پاکستان کی تحریکوں میں جو آج کل کی تحریکیں ہیں اس میں بھی ہمارے جو بزرگ ہیں جنہوں نے اس تحریک میں شرکت کی اس کو آگے بڑھایا ان کا تذکرہ ہوتا ہے. اور یہ اس سے ہمیں کم از کم ایک بات جو پتہ چلتی ہے وہ یہ بات پتہ چلتی ہے کم از کم میرے لیے وہ پھر سے ایک ریمائنڈر تھا کہ کس طرح سے جو ہماری جو سیاسی جو عہد حاضر کی جو سیاسی جو سٹرگلز ہیں جو ہمارے پریزنٹ کی جو سیاسی سٹرگلز ہیں وہ ہمیشہ سٹرگلز اوور میموری بھی ہوتی ہیں کہ جو سیاسی جو سٹرگل ہے وہ اٹس آلسو سٹرگل اوور میموری. اور میرے خیال سے میں اسی بات پر اپنی گفتگو کو ختم کروں گا. معذرت چاہتا ہوں میں نے آپ کا زیادہ وقت لے لیا تھوڑا سا مگر میں حاضر ہوں اگر آپ کے پاس کوئی سوالات ہوں تو اور اس کے بعد پھر حسین نقی صاحب جو ہیں ان سے ہم
ان کی باتوں سے پھر ہم فیض یاب ہوں گے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. میں آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں. بہت شکریہ آپ سب کا. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر علی رضا, بہت ہی عمدہ گفتگو آپ نے کی, اور میرے خیال میں اس سے بہت سارے سوالات لوگوں کے ذہن میں بھی آئے ہوں گے, اور ان کو بہت زیادہ سمجھنے میں مدد بھی ملی ہوگی کہ جس تاریخ کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہ کس طرح سے ایک تسلسل کے ساتھ وہ ان تحریکوں کے ساتھ بھی جڑی ہوئی ہے کہ جن سے بہت سے لوگ آج بھی منسلک ہیں. جی, تو اب سوالات کا سلسلہ اگر ہم شروع کریں تو آپ سے درخواست ہے کہ پہلے آپ اپنا اگر ہاتھ اس میں جو کھڑا کرنے کی آپشن ہے اس سے ذرا انڈیکیٹ کر دیں تاکہ اس سے ہمیں سہولت رہے گی اگر ہم ایک آرڈر میں سوالات لوگوں سے پوچھ سکیں. منظور, ایک سیکنڈ, کون سا ہے, منظور تھہیم, جی اپنا سوال پوچھیے, اپنا مختصر تعارف کروائیے اور اپنا سوال پوچھیے. اچھا, غلطی سے شاید وہ, جی کوئی اور سوال؟ میرے خیال سے قاسمی صاحب یہ ان کو الگ سے ان میوٹ کرنا پڑے گا چونکہ ان میوٹنگ کے جو پریویلیجز ہیں وہ ہر ایک کے پاس نہیں ہیں میرے خیال سے. چلے وہ میں نے یہاں سے آپشن وہ کلک کر دی ہے. اچھا, میں اگر ایک سوال آپ سے پوچھوں کہ یہ میرے خیال میں, اور وہ اس کا ایک لنک بن بھی جاتا ہے, وہ شاید پروفیشنل اسٹوڈنٹ کے لیے وہ سوال زیادہ اہم ہے, لیکن وہ ہے کہ وہ سورسز کے حوالے سے, وہ آرکائیو کے حوالے سے, کہ جیسے آپ جانتے ہیں کہ بھی آرکائیو سے ایک خاص طرح کی ایک اس کی کرٹیک بھی ہے آرکائیو کی. تو لیکن یہ کہ جو سورسز کے حوالے سے اگر آپ جو بہت سارے اسٹوڈنٹس بھی جو بیٹھے ہوں گے تو ان کی رہنمائی کر سکیں کہ کس طرح اس طرح کی تاریخ لکھنے کے لیے ایک طرح سے آرکائیو جنریٹ کرنی پڑتی ہے. تو وہ آپ نے جو خیال ہے آپ کو انمیوٹ کرنا پڑیں گے, ان کے جنہوں نے سوال کرنا ہے وہ انمیوٹڈ نہیں ہے. جی وہ آپشن دے دی ہے نقی صاحب, وہ اگر آپ کو اپنے آپ کو انمیوٹ کرنا چاہے تو وہ کر سکتے ہیں. منظور صاحب تو ویسے بھی انمیوٹ ہیں اس وقت, اگر وہ سوال پوچھنا چاہیں اپنا. جی میرا خیال ہے کہ اب ہوئے ہیں وہ انمیوٹ. جی ہلو, جی منظور صاحب, میرا آواز آ رہا ہے صحیح علی عثمان صاحب؟ جی تھوڑا ہلکی ہے لیکن ذرا آپ تھوڑا اونچی بولے تو آسانی سے. اچھا اوکے, تھینک یو. میرا تعلق حیدرآباد سے ہے, حیدرآباد سندھ سے, اور منظور تھیم میرا پورا نام ہے. میں ایک رائٹر ہوں. لاسٹ 3 میرے بکس جو ہیں وہ مارکیٹ میں ہیں. ریسنٹلی میرا بک ہے منشور پر. منشور کی جیسے آپ کو معلوم ہے کہ منشور ایک لیک ہے جو 99 میں ان کو جس طرح سے مشرف گورنمنٹ نے اس کو پالیوٹ کیا, آلودہ کیا, تو اس کے بعد ان مچھروں کا کیا ہوا اور کہاں گئے. تو میرا سوال یہ ہے کہ ہم صرف پیپلز کی ہسٹری کو یعنی کہ میمورائز کرتے ہیں یا پیپلز کے ہیروز کو میمورائز کرتے ہیں, اس میں جو ہمارے باقی جو سیگمنٹ ہیں, باقی حصے ہیں سوسائٹیز کے, نیچر کے ہیں, لوگوں کے, اپنے جو ہے انوائرمنٹ کے ہیں, اور جس طرح سے ہماری سوسائٹی جس طرح سے اس طرف جا رہی ہے اور جس طرح ہمارے ہاں میگا سٹیز بن رہے ہیں, تو کیا ہماری ہسٹری بھی اسی طرح سے جس طرح ہمارے میٹھے پانی کے ذخائر تھے اس طرح آلودہ نہیں ہوتی جا رہی؟ بہت شکریہ. اچھا جعفر صاحب آپ کا بھی سوال ہے؟ آپ جی میں کرنا چاہ رہا ہوں. جی لیکن آواز آ رہی ہے میری آپ کو؟ بالکل جی سر. اوکے, بڑا انٹرسٹنگ تھیسس ہے اور میں نے بہت توجہ سے سنا.
اور یہ بات بالکل جو تھوڑی بہت ہماری نالج ہے اس کے عین مطابق ہے کہ کس طرح سے کمیونزم کو ایک فورن آئیڈیالوجی کہہ کے اس کلونیل پاور نے ہندوستان میں سمجھے کہ بدنام کیا، جو کلونیل پاور خود بھی فورن تھی. تو یہ بڑا اچھا تھیسس ہے آپ کا. لیکن ایک سوال یہ ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ اس کا جو فورن ہونا ہے اس کو تو ظاہر ہے کہ جو اپوننٹس ہیں یا جو بھی کلونیل اسٹیٹ تھی اس نے بہت پروجیکٹ کیا، لیکن یہ سوال اپنی جگہ پھر ایک ہسٹوریکل سوال بنتا ہے کہ وہ کلونیل آئیڈیالوجی جو ہندوستان پہنچی یا ہندوستان میں تھی یا ایڈاپٹ کی گئی، وہ لوکل کتنی تھی، وہ کتنی انڈین تھی، اور اس میں انڈین سمجھے کہ پارٹ کتنا تھا یا انڈین ایڈیشن کتنی تھی، وہ کتنی انڈین لوکل تھی، کتنی انڈین آبجیکٹیو تھی. یہ کیا ہمیں ایک اور اپنی سمجھتے کہ ڈائمنشن کی طرف لے جاتا ہے سوال، اور ایک اور طرح کی بھی اسٹڈی کی گنجائش نکلتی ہے. پہلے ان کا آپ جواب دے دیں 2-3 سوالات کا، پھر آگے. ضرور. بہت بہت شکریہ جعفر صاحب. یہ ایک بہت ہی اہم سوال ہے، اور جب آپ یہ سوال پوچھ رہے تو میرے ذہن میں ایک ہی شخص آ رہا تھا اس وقت، اور ان کا نام ہے ربندر ناتھ ٹیگور. اور ٹیگور کا میں اس لیے اور ان کا خیال مجھے اس لیے آیا چونکہ ٹیگور جو تھے وہ ایک بڑے انٹرسٹنگ اس لحاظ سے تھنکر ہیں. چونکہ ٹیگور کو جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں، جہاں تک میں نے ان کی تحریریں پڑھی ہیں، ٹیگور کے لیے جو آئیڈیاز ہیں اور جو آئیڈیالوجیز ہیں اور جو ہمارا جو کلچرل انفلوئنس بھی ہے، وہ انسانیت کا ورثہ ہے، نہ کہ ہندوستان کا یا یورپ کا. تو ٹیگور بلکہ ایک بڑی خوبصورت سی اصطلاح دیتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں ایک گھر میں رہنا چاہتا ہوں کہ جس کی کھڑکیاں ہر سمت میں کھلی ہوں، کہ اس کے دروازے ہر سمت میں کھلے ہوں، اور جن سے اور اس گھر سے ہوائیں جو ہیں وہ جس سمت میں آنا چاہیں آئیں اور جائیں، اور پھر اس طرح سے. اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں چونکہ اور ان کا ذہن اور ان کا ایک طرح سے نام میرے ذہن میں اس لیے آیا چونکہ یہ جو ڈبیٹ ہے یہ بڑی اہم ہے، جس کی آپ بات کریں کہ لوکل آئیڈیا کیا ہے اور بین الاقوامی یا پھر ہندوستان یا فورن آئیڈیا کون سا ہے. اور یہ ایک اس زمانے میں بھی ڈبیٹ تھی، اور یہ ڈبیٹ جو تھی وہ ایک قوم پرست جو تنظیمیں تھیں ان کی طرف سے تھی، جو نیشنلسٹ جو زیادہ تھی ان کی طرف سے تھی کہ کون سے آئیڈیا جو ہے ہندوستانی ہے، کون سا آئیڈیا غیر ہندوستانی ہے. اور آپ نے بالکل صحیح کہا کہ یہ نیشنلزم بھی ایک طرح سے جو آئیڈیا ہے ان آف اٹ سیلف، اس کی بھی ایک طرح سے اگر آپ جینیالوجی ٹریس کریں تو وہ بھی یورپ سے جا کے ملے گی. تو وہ بھی ایک طرح کا ایک اس حساب سے ایک فورن آئیڈیا بن جاتا ہے. مگر انٹرسٹنگلی یہ صرف کمیونزم ہی ہے جس کو فورن سمجھا جاتا ہے، اور باقی جو آئیڈیاز تھے اس زمانے میں ان کو اس طرح سے فورن نہیں سمجھا گیا. گاندھی گو کے ویسے تو ہندوستان کی بڑی بات کرتے تھے، مگر گاندھی میں بھی ایک ماڈرنزم ہے، اقبال کی سوچ میں بھی ایک ماڈرنزم ہے اس حساب سے. اور آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ایک طرح سے میں آپ کی بات سے اگری کر رہا ہوں کہ کمیونزم واحد اس طریقے سے ایک سوچ تھی، ایک آئیڈیا تھا، ایک آئیڈیالوجی تھی کہ جس کو غیر ملکی تصور کیا گیا، جس کو فورن کہا گیا. اور یہ جو تھا اور یہ ایک طرح کی لاجک جو تھی وہ جیسے میں نے عرض کیا وہ ایک ان آزاد ریاستوں میں بھی آئی، ہندوستان اور پاکستان کی. مگر اور یہ سوچ جو تھی وہ اسی طرح وہ اس لاجک کے وہ ٹیگور کے لاجک کے اس طرح سے خلاف تھی جس کو میں نے ابھی ذکر کیا تھا کہ ٹیگور کے لیے آئیڈیاز جو ہیں ان کا لوکل یا فورن ہونا کوئی اتنی زیادہ اہمیت کی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ آئیڈیا جو ہے وہ کیا ہے، اس میں کتنا دم ہے، اور وہ ہمیں کیا بتاتا ہے. اور یہی جو ایک طرح سے رویہ تھا ٹیگور کا when it came to کلچرل پروڈکشنز، چاہے سے پوئٹری ہو یا پروز ہو یا ناول ہو یا جو بھی ہو. تو ان کے لیے جو وہ کلچرل پروڈکشن کا ایشو تھا وہ انسانیت کا ورثہ تھا، نہ کہ جیسے میں نے عرض کیا
हिंदुस्तान का या यूरोप का। तो उस तरह से ये लोकल और फॉरेन वाले आइडिया जो है वो टैगोर के आइडिया की नफी करता है। और ये जो थी और ये एक लॉस भी है एक तरह से, जिसको मैं देखता हूँ, जो कि आज़ादी के बाद जिसको तसलसल के साथ जब ये इस बात का मजीद प्रचार किया गया कि जी ये फॉरेन आइडिया है, ये फॉरेन आइडिया नहीं है, तो इससे सियासी नुकसान भी हुआ, और इससे जो कई जो पॉसिबिलिटीज थी, जो पॉलिटिक्स की थी, जो कि सोशल रिफॉर्म की थी, वो उस तरह से मिस आउट हो गई। बल्कि आज भी ये जो है बहुत ही पसंदीदा हरबा होता है, बिलखुसूस जो हमारे जमात इस्लामी के दोस्त हैं उनकी तरफ से, कि जो आइडिया एक तरह से पसंद नहीं आता उसको गैर मुल्की या गैर इस्लामी इस तरह से आप उसको करार दे देते हैं। And part of what I try to do in my book, and I'll end on this, is that I try to argue against reducing ideas to national belonging. Ideas को उस तरह से उनकी कोई शहरियत नहीं होती, ideas की कोई कौम नहीं होती। Ideas जो हैं एक तरह से वो borders को फॉलो नहीं करते, और यही एक तरीका है मेरी नज़र में कि जिसके तहत कम्युनिज्म भी इसी धरती का एक विरसा है, और ये हमारी, जैसे कासमी साहब ने पहले शुरू में अर्ज किया था, हमारी इनहेरिटेंस का हिस्सा है। वो मंजूर साहब का जो सवाल था, जी, मंजूर साहब की बहुत ही खूबसूरत बात थी। मैं उसमें कुछ और मैं ऐड नहीं करना चाहूंगा, चूंकि उन्होंने इतनी खूबसूरती से बयान किया था, मगर उन्होंने मुझे इस बात की याद दिलाई के, और एक अहम रिमाइंडर है हम सबके लिए बतौर प्रोफेशनल हिस्टोरियंस के, कि हम जो अक्सर जो तारीखें रकम करते हैं, जो हम तारीखें लिखते हैं, उसमें हम ज्यादा जो एम्फेसिस है उस पे अपने जो इर्द गिर्द जो दुनिया है, जो हमारा लैंडस्केप, जो हमारी इन्वायरमेंट है, उस पे इतना फोकस नहीं हम करते। एक तरह से जो मॉडर्न हिस्ट्री राइटिंग है, उसका जो फोकस है वो फिर भी एक सब्जेक्ट है, एक इंसान है, और ये इस तरह की जो तारीखें जिनकी इन्होंने निशानदेही कराई, वो एक अलग तरीके से करा रहे थे, मगर मैंने उनके सवाल से कम यह अखज़ किया कि वो भी बहुत ही ज़रूरी है हमारे लिए समझना और परखना, और उन पर तवज्जो डालने की ज़रूरत है। अगेन मैंने उनकी बात से बहुत ही अलग चीज़ निकाली, और मैंने इससे निकाली चूँकि जो उन्होंने बात की थी उससे मेरा कोई इख्तलाफ नहीं है, मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। उन्होंने बिल्कुल खूबसूरती से जो बात बयान की थी, तो मैं उसमें ज़्यादा इजाफा नहीं कर सकता उससे आगे। जी, अच्छा, कोई और सवाल है तो जरा बताइए। मैं एक सवाल करना चाहूंगा। राहत सईद हमारा नाम है। जी सर। जी, अली रज़ा साहब, मैं ये एक अजीब फिनोमेनन देखता हूँ हिंदुस्तान के बर्रसगीर के उसमें, कि कांग्रेस पार्टी जो बुनियादी तौर पर यानी मजहब से नहीं, ताल्लुक नहीं था, वो गांधी जी के आने के बाद जो है वो एक तरह से मजहब से जुड़ जाती। हरचंद के वो ये कहते रहे कांग्रेस वाले, और आज भी कहते हैं, और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया हिंदुस्तान का उसको भी उन्होंने मतलब ये रखा कि मजहबी नहीं है, दुनियावी है। लेकिन ये कि ये कांग्रेस के अंदर एक, जब गांधी जी के आने के बाद से वो एक ऐसी उसका जुड़ाव हुआ मजहबी उससे और मजहबी कल्चरलिज्म से, जो शरद चंद्र चटर्जी ने शायद, यानी अगर मैं गलत नहीं कह रहा, कि जो यानी कल्चरल नेशनलिज्म जो है वो शरद चंद्र चटर्जी ने उसका सबसे पहले वो इजहार किया। तो ये एक मुझे फिनोमेनन नजर आता है कि ये अजीब व गरीब वाकया हुआ है कि कांग्रेस जो सबसे बड़ी एक जमात थी एंटी इंपीरियलिस्ट, वो अपने एंटी इंपीरियलिज्म के साथ जो है उसने मजहब को जोड़ दिया। एक तो ये बात। दूसरी बात जो मैं मतलब चाहूंगा कि जरा थोड़ा सा आप इसके ऊपर भी मतलब गौर फरमाएं कि मुसलमानों में भी यहाँ पर, यानी ये तो कहा जाता रहा कि ये जो है मजहब के खिलाफ है और कम्युनिज्म मजहब के खिलाफ है और
یہ جو ہے ہماری ثقافت کے خلاف ہے. لیکن مجھے جو سب سے زیادہ بات لگی کہ یہ کہ امپیریلزم کے جانے کے بعد بھی، یعنی انگریزوں کے یہاں سے جانے کے بعد بھی، جیسا آپ نے بیان کیا، دونوں ملکوں کے اندر جو ہے کمیونسٹ جو ہے وہ زیر عتاب رہے. جبکہ پاکستان بننے کے لیے تو کمیونسٹ پارٹی نے بہت بڑا اقدام کیا تھا اور بہت جدوجہد میں شامل رہے تھے پاکستان کی تشکیل کے. تو یہ جو ہے یہ تسلسل رہا حکمرانوں کا کہ وہ چلے گئے، حکمران چلے گئے، لیکن حکمرانی وہی جاری. تو شاید یہ تسلسل تھا کہ جس کی وجہ سے پاکستان یعنی آزاد ہونے کے بعد ہندوستان اور تقسیم ہونے کے بعد پاکستان جو ہے اس میں بھی یہ کمیونزم کے خلاف ہو رہی. کیا آپ اس طرح سے دیکھتے ہیں چیزوں؟ جی بالکل راحت صاحب آپ نے بالکل بجا فرمایا. میں اسی طرح سے چیزوں کو دیکھ رہا ہوں کہ جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ چہرے بے شک بدل گئے ہوں مگر جو طرز حکمرانی تھا اس میں ایک تسلسل تھا، وہ جاری رہا. اور بلکہ میں ایک اور جو انقلابی ایک فگر ہیں جن کے بارے میں لکھتا ہوں کتاب میں، بینا داس، وہ ذکر کرتی ہیں کہ وہ کتنا عجیب منظر تھا کہ صبح آزادی کے جب وہی پولیس انسپیکٹر جو ان کو چند ماہ پہلے ہی ان کو درے مارتا تھا، ان پہ گولیاں برساتا تھا اور اس نے ایک ساتھی کو اس نے ایک شہید بھی کیا تھا، تو وہی پولیس انسپیکٹر پھر صبح آزادی وہ دوسرے جھنڈے کو سلوٹ مار رہا تھا اور وہ اسی جوش و جذبے سے سلوٹ مار رہا تھا کہ جو ترنگے کو وہ اسی جوش و جذبے سے سلوٹ مار رہا تھا جس جوش و جذبے سے وہ یونین جیک کو سلوٹ مارتا تھا. تو بینا داس کے لیے ایک بہت بڑا ایک طرح سے معمہ بھی تھا کہ یہ کس قسم کی آزادی ہے کہ جس میں طرز حکمرانی وہی ہے اور جو اس کے اعلی کار ہیں وہ وہی ہیں. بے شک چند چہرے بدل گئے ہوں مگر نظام تو آخر میں وہیں کا وہیں تھا. اور جو پہلی بات آپ نے مذہب کی تھی، اس میں زیادہ وقت نہیں لوں گا کیونکہ یہ بہت ہی ایک وسیع ایک شاید ایک بحث ہو اور اس پہ شاید ایک الگ سیشن رکھنا پڑے. مگر آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ کانگریس میں بالخصوص اور گاندھی کی سوچ میں ایک مذہب سے ایک طرح کی ایک منسلک سوچ تھی. مگر ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ یہ ضروری نہیں تھا کہ مذہب جو ہے وہ صرف اور صرف تفریق کا باعث بنے، کہ مذہب بذات خود اس میں کوئی اتنی انیویٹیبل بات نہیں تھی کہ اگر مذہب جو ہے اگر سیاست کے ساتھ جڑ جائے تو اس سے تفریق ہی ہوگی. میرے خیال سے وہ وجوہات کچھ اور تھیں جس کی وجہ سے مذہب بطور کہ مذہب جو ہے وہ تفریق کا ذریعہ بنا اور کانفلکٹ کا ذریعہ بنا. چونکہ کمیونزم کی بھی جو ایک طرح سے اس کی بھی چند اشکال تھیں، اس کی بھی چند ویریشنز تھیں کہ جن کا مذہب کے ساتھ بہت ہی گہرا تعلق تھا. مثال کے طور پہ یہ بڑا عام تھا 20 اور 30 کی اور 40 تک کی دہائی میں کہ پنجاب میں اکثر پنڈوں میں یہ بات بڑی عام کہ سب سے پہلے کمیونسٹ بابا گرو نانک دیو جی تھے. اسی طریقے سے اسلام کو اور اسلام کی تاریخ کو اس کو کمیونزم سے جوڑا گیا. تو مذہب تو ایک طرح سے ہر جگہ تھا مگر یہ ضروری نہیں تھا کہ مذہب جو ہے وہ تفریق کا اور شدت پسندی کا اور جنگ و جدل کا باعث بنے. تو اس لحاظ سے میں آپ کی بات سے متفق ہوں کہ یقیناً کانگریس کی سیاست میں اور گاندھی کی سوچ میں مذہبی ایک رنگ پایا جاتا ہے، مگر کیا وہ مذہبی رنگ جو تھا وہ آخر میں اسی جنگ و جدل کا باعث بنا، یہ ایک الگ بحث ہے اور میرے خیال سے اس کی کئی اور وجوہات ہیں کہ جن پہ ہم تبصرہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، میرے خیال میں اب ہم اپنے پروگرام کی اگلے مرحلے کی طرف جی رہا تھا. جی میں مطلب ایک جسے کہیں کہ اسی تسلسل میں ایک سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ میں یہ جو کر رہا تھا وہ یہ کہ کانگریس جو ہے اس میں گاندھی جی کے آنے تک وہ سیکولر اس کی اسٹرگل تھی. گاندھی جی کے آنے کے بعد صرف یہ کہ کہنے کی حد تک وہ رہ گئی، لیکن یہ کہ بنیادی طور پر وہ مذہب سے جڑ گئی.
जिस तरह से कि बिरला टेम्पल में उनका क़याम और फिर उनकी तमाम वो यानी बुनियादी उनके स्ट्रगल की जो वो थी कि हम जो है नॉन वायलेंट रहेंगे, और चोरा चोरी का खास तौर से वो उनका विड्रॉ कर लेना, ये तमाम चीजें जो हैं वो एक बज़ाहिर मजहबी जो लिए हुए थी, और उसने जो है मजहबी कल्चर को जो है जिस तरह से प्रमोट करने की कोशिश की, वो मैं ये नहीं कह रहा कि वो वजह होगी, लेकिन मैं आपसे ये दरियाफ्त करना चाहता हूँ कि इसका कितना बड़ा हिस्सा बना होगा इस चीज के अंदर कि जो कम्युनिज्म को जो है वो नापसंदीदा हिंदुस्तान के अंदर करार दिया जाए। सिर्फ अंग्रेजों की बात नहीं है, मेरा ख्याल है कि ये हमारे तमाम मौलवी जो भी जिस मकतब फिक्र के भी रहे हों मुसलमानों के, और हिंदुओं के तमाम पंडित जो वो और उनके तरह से इसी तरह से सियासतदान जो है वो खुद कम्युनिज्म के खिलाफ जो है एक वो रहे, क्योंकि वो हुक्मरान तबकात से उनका ताल्लुक था, और जाहिर है कि कम्युनिज्म उन हुक्मरान तबकात के खिलाफ ही तो लोगों को आमादा करता था। तो आप जरा बयान फरमाइए कि किस तरह से जो है ये जो है वो आपने जो कहा कि हिंदुस्तान में ये कम्युनिज्म की जड़ें जो हैं वो मजबूत हो सकती थी और है, कायम है। तो मुझे तो ये नजर आया कि ये जब तक ये लोग हैं वो जड़ें जो हैं वो कायम नहीं हो सकती। आप बताइए। आपने बहुत बहुत शुक्रिया राहत सईद साहब आपका, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ये खुदा दुश्मनी का एक तरह से देहरी होने का जो इल्ज़ाम लगाया जाता था, उसकी बड़ी एक तरह से अफादियत थी, वो बड़ा इफेक्टिव भी था, वो बड़ा था। और बिलखुसूस 40 की दहाई में जैसे जैसे जब जब पार्टीशन नज़दीक आता रहा, तो ये जो है मज़ीद एक तरह से वो एक ज़्यादा एक बहुत ही ख़तरनाक वो शक्ल इख्तियार कर गया। और ये तसलसल के साथ कम्युनिस्टों पर ये इल्ज़ाम लगाया जाता रहा आज़ादी के बाद भी कि ये जो है एक तरह से लादी हैं या ऐसे कुछ हैं। मगर ये तमाम तर जो इल्ज़ामात थे, ये कम्युनिज्म की अपनी जो तारीख़ है हिंदुस्तान में, वो उससे बरखिलाफ थे। चूँकि जो कम से कम हक़ाइक़ हमें कम से कम ये बताता हूँ, हुसैन नकी साहब इसकी मज़ीद एक शायद इस तरह से मेरी तस्हीह करें, मगर जो कम से कम जो मैंने पढ़ा है और जो मैंने देखा और जो रिकॉर्ड में मैंने देखा है कि अक्सर इलाकों में कोई ऐसी कोई दोनों को यानी कि मज़हब को और कम्युनिस्ट सोच को मुतज़ाद नहीं समझा जाता था, बल्कि दोनों की गुंजाइश थी, और दोनों जो थे एक तरह से वो एक ही इडियम के ज़रिए वो उसमें सियासत होती थी। अब मुखालिफिन बेशक कहते रहें, उसमें कोई शक नहीं है कि मुखालिफिन जो थे और उनके फतवों का और उनके बयानात थे, उसका असर ज़रूर हुआ था, और इससे तहरीक को एक एक तरह से उसको सेटबैक भी हुआ थी, एक बहुत ही शदीद उसको सेटबैक भी हुआ था। मगर इवन देन इन तमाम तर फतवों के बावजूद फिर भी एक ऐसी सियासत थी, फिर भी एक ऐसी तहरीक थी कि जिसने इस खित्ते में जड़ें अपनी कायम की, उसको मजबूत किया और उसको मजहब के साथ जो है जोड़ा। तो ये दोनों जो थे ये आपस में उस तरह से मुतसादिम नहीं थे जिस तरह से हमें शायद लगे, बल्कि आज भी हिंदुस्तान में आप जानते हैं कि अक्सर ऐसे इलाके हैं जो जिन्होंने देखी ही सिर्फ कम्युनिस्ट तहरीक है और कम्युनिस्ट हुकूमत है। केरला की मिसाल ले लीजिए, और वहाँ पे भी आप ऐसे ही आप एक तरह से शराकतदारी पाएंगे मजहब और कम्युनिस्ट सोच और तरक्की पसंद सोच के बीच में। चलिए अब हम आगे बढ़ें अपने प्रोग्राम के अगले मरहले की तरफ, और हुसैन नक़ानी साहब जो है उनसे सॉरी जो है उनसे नकी साहब से नहीं, मुझे कोई ताज्जुब नहीं हुआ उस्मान साहब तो उनकी गुफ्तगू हम सब सुनने के लिए बेताब हैं, तो हम चाहेंगे कि हम उनसे जो सीखने का मौका मिले। जी नकी साहब, ओवर टू यू सर। अब असल में बहुत सारी यानी आप लोगों ने मेरे लिए जिम्मेदारी वो कर दी। राहत सईद ने उसमें मजीद इजाफा किया है
لیکن میرا خیال یہ ہے کہ 2-3 باتیں. ایک تو یہ ہے کہ علی رضا صاحب کا میں نے ایک ہی سٹنگ میں پڑھ لیا تھا جب یہ بھیجا انہوں نے ہوا نے مجھے. مس غفار نے اس کو میں نے منگایا تھا کہ وہ پیپر جو وہ جس کا حوالے سے یہ آپ نے منعقد کی ہے وہ تو وہ ایک بہت ہی میں سمجھتا ہوں بہت ہی اس لحاظ سے اہم ہے کہ یعنی ایک تو یہ کہ میں سمجھتا ہوں علی رضا نے ایک تو یہ ذمہ داری بھی ادا کی کہ یہ تحریک جو تھی اس کا کافی ابتدائی حصہ جو ہے وہ اسی علاقے سے اس کا آغاز ہوا تھا. اینٹی کولونیل تحریک کا یعنی اینٹی برٹش تحریک کا. ایک تو وہ بات بہت وضاحت سے ان کے اس پیپر سے اور لوگ جو پڑھیں گے ان کی سمجھ میں آئے گی. کیونکہ ایک تو یہ پاکستان میں تو جیسے یہ کچھ سمجھا جاتا ہے کہ یہ علاقہ جو تھا یہ جیسے ٹوڈیوں کا تھا اور اس کا کوئی کنٹریبیوشن اس طریقے سے نہیں ہے. وہ مطلب رولنگ ایلیٹ یہاں کی تھی ایسی ظاہر ہے کہ سر سکندر وغیرہ. تو بہرحال ایک تو یہ حصہ ہے تو اس کو انہوں نے بہت اچھی طریقے سے میرا خیال ہے بہت کانشیسلی یہ ایفرٹ تھا اور بہت اچھے طریقے سے اور خصوصاً یعنی جو تحقیق کا حق ہے وہ میں سمجھتا ہوں علی رضا نے ادا کیا اس میں. اور آپ کے لیے عثمان بہت فخر کی بھی بات ہوگی کہ آپ کے کولیگ بھی ہیں آپ کے جونیئر بھی ہیں. آپ نے بھی بڑا سفر کیا ہے یعنی کہاں سے کہاں پہنچ گئے. فرعون را موسیٰ والی بات ہے. اس طریقے سے تو وہ بہت میں سمجھتا ہوں جامع ہے. ظاہر ہے کتاب آئے گی تو وہ بھی اب زیادہ موقع ملتا ہے. میں تو زیادہ تر آپ یوں سمجھیے کہ ایک کارکن کی حیثیت سے تحریک میں رہا اور جس کو عملی آپ کہہ لیں کہ زیادہ اس کے اوپر پالیسی میکنگ کوئی اور لوگ کریں اور ہم عمل درآمد کریں اور اس کو بہتر طریقے سے کرنے کی کوشش کریں تو وہ میرا تو ایک طریقے سے رول رہا. چاہے وہ طالب علمی کا زمانہ ہو چاہے صحافت کا ہو اور چاہے یہ ہیومن رائٹس کا ہو جس کے اوپر یعنی این جی او کے اوپر جو حملہ ہوتا ہے وہ بھی. لیکن اچھا ہے کہ علی رضا بھی این جی او سے آئے اور یہاں پہنچے تو وہ ان مجبوریوں کو ظاہر ہے کہ پیش نظر رکھا جائے. ایک تو یہ بات تھی اور اس میں بہت دلچسپ باتیں آئیں سامنے جیسے مثلاً یہ کہ ایک حوالہ انہوں نے دیا ہے علی رضا نے سکھوں کے بارے میں جس میں یہ انہوں نے کہا ہے کہ the interval between thought and action is short. سکھوں کا یہ بہت دلچسپ مجھے یوں بھی لگا کہ اس وقت بھی ایسا ہی ہوا ہے کہ انٹرول کافی شارٹ ہے اور وہ اس تحریک میں ہے. لیکن ظاہر ہے کہ یہ اس بات کا ثبوت بھی ہے کہ یعنی ساؤتھ ایشیا میں اور سب کانٹیننٹ میں زیادہ جو افیکٹو یا جن کا کنٹریبیوشن رہا ہے وہ عوامی یعنی عام لوگوں کا رہا ہے. جیسے مجھے بہت خوشی بھی ہے اس بات کی کہ دادا امیر حیدر کا جس اختصار سے اس چیپٹر میں آپ نے ان کے کام کا وہ لیا ہے. میں پوری کتاب تو ظاہر آئے گی تو دیکھوں گا تو وہ یعنی اس سے اور بھی جو دوسرے لوگ ہیں ان کا وہ مطلب کیونکہ یہ بھی ہے کہ ہمارے یہاں آزادی کی تحریک کو ایٹریبیوٹ کر دیا گیا ہے کافی ایلیٹ گروپ سے اور وہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے. جہاں تک فارن ہونے کا تعلق ہے یہ الزام پتہ نہیں کیسے کیوں یہاں پہ اس کی ایکسیپٹیبلٹی اس طریقے سے ہو گئی
لیکن حقیقت اگر یوں دیکھا جائے تو اسلام بھی فارن ہے، یعنی ہم جو سادات ہیں ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم اس کو یہاں لائے اور وہاں سے آئے ہم. تو یہ اس حوالوں سے تو یہ تھا، لیکن ایکچولی یہ مذہبی یعنی مذہب کی مخالفت کی بنیاد نہیں تھی. جو بنیاد تھی اس کی، وہ ظاہر ہے کہ اتنا اسٹرینگل ہولڈ تھا ہمارے یہاں، کولونیل اسٹرینگل ہولڈ اتنا مضبوط تھا، اور جتنی بھی پولیٹیکل ایلیٹ ہماری ڈیولپ ہو رہی تھی وہ ساری کولونیل جس کو آپ کہتے ہیں سائے میں پلی بڑھی. چاہے وہ یعنی گاندھی، انہوں نے اس سے باہر نکلنے کی کوشش بھی کی لیکن اسی میں رہے، اور اسی طریقے سے یعنی نہرو ہیں یا ان کے پیشوا جو ہیں وہ لوگ ابتدائی، البتہ جو ہمارے جیسے جو حوالہ بہت ابھی ریپیٹ بھی کیا انہوں نے ٹیگور صاحب کا، اور اس وقت کے جو لوگ تھے ہمارے اس میں، اور جو ظاہر ہے کہ سیکولر لیڈرشپ جو سی آر داس وغیرہ ان کا آپ نے ذکر کیا ہے، تو یہ حوالے تھے ہمارے. لیکن ظاہر ہے کہ چونکہ چیلنج اس کو یعنی اس کولونیل اکانومک سیٹ اپ کو یا سسٹم کو جو کر رہے تھے وہ کمیونسٹ کر رہے تھے، تو اس لیے ان کے اوپر ظاہر ہے کہ حملہ ہونا یہ بھی تھا، اور اس کو بہت استعمال بھی کیا گیا. اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ ہمارے وہ لوگ جو مارکسزم کو پڑھ رہے تھے یا ویسٹ میں انہوں نے پڑھا تھا، ان کا جو مڈل کلاس سے بیشتر کا تعلق تھا، انہوں نے آ کے ایگنوسٹسزم کو یا ایتھیزم کو زیادہ فلانٹ کیا. they were wearing it on their sleeves، تو اس کی وجہ سے یہ ہوا. حالانکہ اب میں اپنی ذاتی حوالے سے میں یہ بتا سکتا ہوں کہ میں نے اشتیاق حسین قریشی صاحب نے جب میرے متعلق، جب میں کراچی یونیورسٹی کی صدارت کا الیکشن لڑ رہا تھا، یہ کیمپین شروع کیا کہ یہ کمیونسٹ ہے، اور ساتھ ساتھ اسلامک اسٹڈیز کی لڑکیوں سے بلا کے کہا کہ یہ تو شیعہ ہے جنہوں نے خود مجھے بتایا، جو شیعہ نہیں تھی لڑکیاں، کہ نقی بھائی آپ شیعہ ہیں یا کمیونسٹ ہیں میں نے ان سے جا کے کہا کہ آپ یہ طے کر لیں کہ میں کیا ہوں، لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کا امیدوار میرے مقابلے میں نہیں جیت سکتا کیونکہ میں مطلب اس میں بھی شامل ہوں اور ادھر بھی شامل ہوں، دونوں طرف. یعنی میں نوچندی جمعراتوں پہ بھی جاتا تھا، اور محرم کے جلوس میں بھی جاتا تھا، اور جو ایک مزدوروں کی تحریک تھی اس میں بھی جاتا تھا. اب یہاں لیکن بات چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا یہ سلسلہ شروع کیا. ویسے تو یعنی ارتقاء کا رسالے کی حیثیت سے، اس لحاظ سے تحریری طور پہ ارتقاء نے بڑا یعنی کنٹریبیوٹ کیا. اب یہ چونکہ حمزہ سے متعلق ہے تو ان کا ذکر کرنا میں سمجھتا ہوں زیادہ ضروری ہے. یہ جو کتاب ہے یہ تو پڑھ لی جائے گی، لیکن ایک اورل اور اس قسم کی جو معلومات ہے وہ جس کو اب اورل ہسٹری بھی کہنے لگے ہیں، تو اس کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں، حمزہ کا تمام خاندان یعنی ان کا اپنا خانوادہ جو تھا وہ سارے کے سارے بہت ہی علم دوست لوگ تھے. ان کے سب سے بڑے بھائی جو آغا جعفر کے یعنی وہ تھے والد، وہ ایک ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا تھا. شرف علی کمیونسٹ پارٹی کے لیڈر رہے. ولایت جنہوں نے چونکہ ایک ان کی بیگم جو تھی ان کا تعلق ایسٹ پاکستان سے تھا، تو وہ وہیں انہوں نے شادی کی تھی اور وہ وہیں رہ گئے. ولایت بہت فزکس کے کافی عالم لوگوں میں سے تھے، طالب علمی کے زمانے میں بھی بہت. اور پھر وجاہت جس نے پہلا
डिसैलिनेशन प्लांट बनाया जहाँ पे पाकिस्तान ने ग्वादर में, वो उनके भाई, एक भाई एयरफोर्स के डॉक्टर थे, और हमजा इन सब की अकेली बहन थी, तो अब घर में तो बहुत लाडली भी थी। और यानी ये इन्होंने जिक्र किया है, जिस मूवमेंट का इन्होंने जिक्र किया है वो उससे भी पहले की भी बात है, जिसमें अब यहाँ पे रज़ी गफूर नहीं है, यहाँ पे अकीला तो हैं, अकीला उनकी बहुत दोस्त भी थी और उस्ताद, बड़ी लायक मैथमेटिक्स की उस्ताद, वाइस चांसलर भी रही कराकरम यूनिवर्सिटी की। इत्तेफाक से हम एक बार गए तो उनके मेहमान भी हुए, फिर ये आ गई हैं वहाँ से। तो इन लोगों ने यानी गर्ल्स स्टूडेंट्स को ऑर्गेनाइज किया, और हुसन जब ये नहर सुएज पे हमला हुआ है उस वक्त भी यानी ये लोग एक्टिव थे। उसमें रज़ी गफूर का मुझे नाम याद है, और शफ़ी साहब थे जो एडवोकेट थे, हमारे लीडर भी रहे DSF के भी, और मैं तो नहीं, स्टूडेंट्स जो ऑर्गेनाइजेशन बनाया था शिबली ने, क्या नाम है ये जो आजकल क्वींस काउंसिल है हमारा, सबगतुल्लाह कादरी, इसने, ये लोग बरकात आलम जो इकोनॉमिस्ट भी थे और वहाँ शायद पढ़ा भी रहे थे, तो इन लोगों ने स्टूडेंट मूवमेंट में, फिर आप अगर देखें तो कम्युनिस्ट लोगों के जो कंट्रीब्यूशन है, या वो लोग जिनको कम्युनिस्ट कहा जाता है, उसमें तो DSF के लीडर्स में अभी दो तो बहुत बाकायदे हयात हैं, यानी जो बहुत ही नामवर हैं, अदीब, डॉक्टर अदीबुल हसन रिजवी, डॉक्टर हारून अहमद साइकेट्रिस्ट, तो प्रोफेसर ये दोनों, क्योंकि उस वक्त मुझे जहाँ तक याद है, मैंने जो सुना था कि अगर आपने ये रास्ता इख्तियार किया है तो जिस भी काम में आप हिस्सा लें उसमें एक्सेल करें। ये एक ये था कि आप, क्योंकि ताकि आप एक तरीके से एक रोल मॉडल की हैसियत इख्तियार करें। अगर आप गर्ल स्टूडेंट्स को देखें तो हमजा उनके लिए एक रोल मॉडल थी, कि हर वक्त वो इसी, यानी वो बहुत आराम से भी रह सकती थी, और कोई काम वाम करने की भी ज़रूरत नहीं थी, इतने भाई थे और माशाल्लाह काफ़ी उनका घराना खुशहाल था। लेकिन उन्होंने वाहिद बशीर से, अब वाहिद बशीर से उनकी शादी भी मैंने कराई, यानी जब उन्होंने मुझे बुलाया अपने जो एयरफोर्स में डॉक्टर थे उनके घर, और मुझे कहा कि अब मैं चाहती हूँ कि अब मैं शादी कर ही लूँ। तो मैं कहा हाँ, नहीं ज़रूर करना चाहिए, तो बताओ किससे करनी है, तो हम मतलब वो करते। अब वाहिद बशीर ये था कि उनकी वालदा की ये शर्त थी कि जो लड़का है वो शिया हो। और तो मैं और मेरी बेगम दोनों गए और ये बताया कि ये है ये लड़का, ये 5 वक्ता नमाजी भी है, यानी उनकी दोनों शर्तें थी कि 5 वक्ता नमाजी भी हो और शिया भी हो। तो उनके उनके और बहुत सारे बच्चे ये सब नहीं कर रहे थे। तो वो समझती थी कि कम से कम हमजा को तो करना चाहिए सारा। तो बहरहाल हम वाहिद बशीर को हमने प्रेजेंट किया और उनका उनसे वो कराई। थोड़ा सा राहत को कुछ वो हुआ, वो तो हमेशा हैदराबाद कॉलोनी में रहते थे और इनको याद होना चाहिए था। हैदराबाद कॉलोनी का एक जेल के अपोजिट उनका कमरा था, जिसकी चाबी जो थी वो बाहरी उनके लेबोरेटरी थी वाहिद बशीर के लिए, तो उसकी मुंडेर के ऊपर उसकी चाबी रखी रहती थी। तो और दूसरे ये था कि वहाँ एक हैदराबाद कॉलोनी में होटल था जो फूस का था, बहुत बड़ा शेड उन्होंने बनाया था, और उसमें जो भी उनका दोस्त था, हम जैसे जिनके ये पता नहीं होता था कि खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा,
کیونکہ ہم تو ایک ڈیوائیڈڈ فیملی، یوں فیملی کیا میں ہی آ گیا تھا اپنی بڑی بہن کے ساتھ جس کا انتقال ہو گیا یہاں 86 میں. شی واز میریڈ ٹو مائی کزن. باقی تو سب وہیں رہے لکھنؤ میں. تو وہاں پہ وہ چابی رہتی تھی، آپ وہ لیں کمرے میں جا کے واحد بشیر کے سو جائیں، ان کے بستر پہ وہ آئیں گے تو وہ اپنی بہن کے گھر جا کے سو جائیں گے، اور ان کے خرچ کے اوپر آپ کھانا بھی کھا سکتے. واحد بشیر یعنی انہوں نے بزنس ریکارڈر میں نیوز ایڈیٹری بھی کی، اور اپنے یعنی وہ بہت ہی اچھے ماہر سمجھیے وہ بھی تھے سنار. یعنی میری شادی میں انہوں نے ہی کچھ زیور بنا دیا میری بیوی کے لیے. تو حمزہ جو تھیں وہ انہوں نے اپنی تمام طالب علمی کی زندگی میں اس میں انہوں نے حصہ لیا. اس کے بعد عورتوں کے آرگنائزیشن میں انہوں نے حصہ لیا. کچھ انہوں نے بتا بھی دیا کہ یہ زائدہ تقی اور ان لوگوں نے مل کے یہ اسکول بھی کھولا، اور مزدور تحریک میں بھی حصہ لیا. واحد بشیر اسم پاک کالونی میں چونکہ وہ مزدور لیڈر بھی تھے اور انہوں نے پاک کالونی میں رہائش کی تھی، تو ظاہر ہے کہ وہاں پہ انہوں نے ایک گھر بنایا اور وہ ظاہر ہے وہاں رہنے لگی. جہاں تک 2-3 باتیں تو بہرحال یہاں پہ ابھی بھی ظاہر ریسپیکٹ بھی کی جاتی ہے اس کی، کہ جو لیفٹ کی یہاں پہ لیڈرشپ رہی، بیسیکلی انہوں نے اپنے جو کچھ بھی کر سکتے تھے وہ انہوں نے اپنے کام میں بھی پوری دیانتداری سے حصہ لیا. اپنا کوئی پروفیشن اختیار کیا اس میں بھی. آپ پاکستان کے یعنی منٹو صاحب کو اگر آپ وکالت میں دیکھیں تو ان کا بھی بڑا کنٹریبیوشن ہے اس کے اوپر، اور لیفٹ لیننگ لوگوں کا بھی ہے. ایسٹ پاکستان میں بھی کے جی بھائی جیسے کے جی مصطفیٰ صاحب تھے ایز اے شہید جو مار دیے گئے لوگ، ان میں سے بہت سارے ہمارے ساتھی ہمارے لیڈرز وہ تھے. ان سب نے اپنے طور پہ مطلب پاکستان میں جب پاکستان بن گیا تو پاکستان میں بھی پوری دیانتداری سے، اور اس کی بہرحال معاشرہ ضرور ریسپیکٹ کرتا ہے. مجھے تو ذاتی طور پہ تو یہی تجربہ ہے کہ یعنی چاہے آپ کو آپ یہ دیکھیں کہ اب آپ نے ابھی ذکر کیا تھا نا کہ اتنے چیزوں میں لکھتا رہا، لیکن یہ جو ضیاء الحق صاحب کا زمانہ کا آغاز سے اور اب تک اب یہ ہے کہ ان سب لوگوں کو اس سے باہر کر دو. اب مطلب ہے کہ آئی رحمان کو صاحب کو بھی بہت مشکل سے یہ ہے کہ ابھی تک ڈان میں وہ کیا جاتا ہے. لیکن اس سے کوئی میں سمجھتا ہوں معاشرے میں کوئی بہتر وہ نہیں ہوا. جب تک مثلاً پی آئی اے میں لیفٹ کے لوگوں کی یونین رہی، پی آئی اے نے اورینٹ ایئر ویز سے پی آئی اے بنی اور اس کے زمانے میں بھی ترقی کی. یا یہ جو یہ انڈسٹریل ایریا تھا جس میں نے بھی کافی دن خاموشی سے کام کیا سائٹ کا، تو اس میں بھی جب تک لیفٹ نے اس میں کام کیا تو ان آرگنائزیشنز کو کافی مطلب چلایا. اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن میں بھی اب این ایس ایف کو یعنی سارا میں سمجھتا ہوں پاکستان ایک لیفٹ آرگنائزیشن کے طور پہ جانتا ہے، جبکہ این ایس ایف کی پیدائش ہمارے اے بی اے حلیم صاحب نے کی تھی جو پرو وائس چانسلر تھے علی گڑھ میں. چند دن میں بھی علی گڑھ میں رہا ہوں، اس وقت وہ پرو وائس چانسلر تھے اور پھر وہ یہاں آ گئے تو وائس چانسلر ہوئے. تو انہوں نے ڈی ایس ایف کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بنائی تھی. اب یہ سبقت کو تو یاد ہے ہوگا، اور اب برکات تو ہے نہیں، اب تو ودود صاحب تھے عبدالودود جو یہاں ڈپٹی اٹارنی جنرل بھی رہے.
तो हम लोगों से इन्होंने कहा, एक तिब्बत स्नो के मालिक का बेटा था वो, और एक ये जो एलीट प्रेस है, उन्होंने कहा कि यार हम लोग तो अब जा रहे हैं, तो तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन तो बैन हो गया है, तो बेहतर ये है कि तुम लोग इसमें शामिल हो जाओ। और एक्चुअली ये रात को याद नहीं रहा, मेरा ख्याल है कि हम लोगों को जो हम शामिल हुए 55-56 में एनएसएफ में, तो वो 56 में नहरे सुएज पे हमला हो गया, और हमला हो गया तो हम लोगों ने कहा कि भाई ये इसके तो खिलाफ हमें आवाज़ उठानी चाहिए, और हम लोगों ने जुलूस की कॉल दे दी और जलसे की। और वो मतलब उसमें फिर जाहिर है कि जो पुलिस वगैरह एडमिनिस्ट्रेशन करता था, उसने सोहरावर्दी साहब के घर, गर्ल्स कांग्रेस का ये हमजा वगैरह ये लोग पहुंच गए थे, रजी गफूर हमजा और इनकी शफी साहब की बेगम, ये लोग वहाँ पहुंच सके थे, और सोहरावर्दी साहब के घर उन्होंने। लेकिन उस वक्त से फिर एनएसएफ जो थी वो एक पॉपुलर ऑर्गेनाइजेशन हो गई, और चूंकि उसके बाद की तमामी क़यादत, चाहे वो डॉक्टर महबूब होस या हमारे जितनी भी लीडरशिप थी उस वक्त की, वो सब लोग ज़ाहिर लेफ्ट से ही आए, और उन्होंने मतलब कि जब तक हम लोग रहे, अब कल मैं अपने पोते से पूछ रहा था कि यार तुम्हारी कितनी फीस जाती है, तो उसने जो एक सेमेस्टर की बताई उसको मैंने मंथ में कन्वर्ट किया, तो वो कोई 8,000 रुपये महीना बनती है, बल्कि 10,000 गालिबन। 14 रुपए फीस थी, और 15 रुपए या 18 रुपए नहीं करने दी हम लोगों ने, जब स्टूडेंट्स यूनियंस थी। और मतलब मैं खुद उस वक्त कराची यूनिवर्सिटी में जब सदर इलेक्ट हुआ, या मुझसे पहले फतेहाब इलेक्ट हुआ, या मेराज वहाँ हुआ था इसमें एसएम कॉलेज में, और शमीम पहले कराची यूनिवर्सिटी में रहे, तो हम लोगों ने लेफ्ट ने बहरहाल पाकिस्तान की, यानी अब जाहिर है कि इस वक्त अगर आप देखें तो मिडिल क्लास का तो बच्चा पढ़ ही नहीं सकता, आला तालीम हासिल ही नहीं कर सकता। हम तो 25 रुपए का ट्यूशन करते थे एक, और 55 रुपए 5 पीरियड लगातार पढ़ाते थे तो उसके मिलते थे, और उसमें से 40 रुपए मैं अपनी भावच को देता था, एक मेरे कजिन जिनके साथ मैं रहता था, कि ये मैं एक वक्त खाना घर में ही खाया करूंगा, और वहीं एक चटाई पे सो जाता था। तो यहाँ से यानी इस जिंदगी से लेके और यहाँ तक पहुँचने में, यानी वो सारी स्ट्रगल जो है लेफ्ट की, इस लिहाज से पाकिस्तान के लिए मैं समझता हूँ कि बहुत मुफीद रही, और अगर शायद हम लोगों की बात सुनी जाती तो वो वाक़या भी नहीं होता जो हमारे यहाँ किया गया। लेकिन मैं बिल्कुल ही कन्विंस्ड हूँ कि उसकी वजह, और ये किसी किताब में नहीं आता, हालांकि मैंने 10,000 बार इस बात को शायद ज़रूर कहा होगा, कि लाहौर में शेख मुजीब आया सन 70 में इलेक्शन कैंपेन के दौरान, और उसने कहा कि जब ये हमारी हुकूमत बनेगी और हमारी मेजॉरिटी होगी, अगर आप, मेरा ख्याल है जाफर अहमद साहब ने लिख दिया, हाँ जाफर अहमद साहब ने लिखा, तो जब हमारी हुकूमत बनेगी तो एक तो ड्रेस्टिक लैंड रिफॉर्म होंगी, और दूसरे उस वक्त तक जब तक 56% बंगाली नहीं हो जाएंगे, यानी ईस्ट पाकिस्तान के लोग यहाँ पे ब्यूरो गजेटेड अफसर फौज और सिविल सर्विस में, उस वक्त तक इधर से रिक्रूटमेंट नहीं होगा। तो मैंने भुट्टो साहब को उसी के शायद अगले या 2-3 दिन के अंदर ही मैंने उनको कहा कि आपका तो काम हो गया। उन्होंने कहा क्या मतलब? मैंने कहा कि भाई आपकी जमींदारी बच जाएगी, क्योंकि और मतलब तो पाकिस्तान को तोड़ना बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि आपकी जमींदारी बच जाएगी और फौजी और सिविल अफसरों की अफसरशाही बच जाएगी दोनों की। और यही हुआ, और पाकिस्तान मतलब भाई मैं तो अपने जो भी दोस्त वो जानने वाले ब्यूरोक्रेट्स वगैरह,
अच्छा, एक बात और बहुत अहम है, वो मैं कह दूं तो इसको, चूंकि वक्त से तो ओवर हो गया है, लेकिन मैंने पाकिस्तान के तमाम इब्तदाई ब्यूरोक्रेट से भी ये पूछा, अगरचे काफ़ी देर बाद पूछा, लेकिन उनसे मैंने पूछा कि जब हिंदुस्तान में तो मुझे ये मौका मिला नहीं, मैं तो वहाँ से बहुत बच्चा था जब ये आ गया था 50 में अपनी बहन के साथ, जिसकी मेरे कज़न से शादी हो गई। तो लेकिन यहाँ मैंने तकरीबन तमाम ऐसे लोगों से पूछा कि भाई जब पाकिस्तान बन रहा था, मुल्क आज़ाद हो रहा था, तो क्या पॉलिटिकल लीडरशिप ने आप लोगों से ये कहा कि भाई अब मुल्क आज़ाद हो रहा है तो इसके लिए हमें कोई नया, एक आज़ाद मुल्क की जो ज़रूरियात होंगी या एक आज़ाद माशरे की जो ज़रूरियात हैं, उसको किस तरीके से पूरा किया जाएगा, उसके लिए क्या सेटअप बनाया जाएगा? तो उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने तो मतलब उसी को अडॉप्ट कर लिया और उसको, बल्कि मैंने कहा और बहुत ख़राब कर दिया, यानी कॉलोनियल जो प्रोपराइटी थी बात चीज़ों में, वो भी नहीं रही। तो आज़ाद मुल्क के लिए जो ज़रूरियात थी, उसका हमारे रूलिंग एलीट ने कोई इसके मुतालिक गौर व फिक्र नहीं किया। यानी मुझे इस पे कोई एतराज़ नहीं कि आप भाई जमहूरियत भी तो बाहर ही से आई है कम्युनिज्म अगर आया, डेमोक्रेटिक सेटअप आया या कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग आया, ये सब चीज़ें भी तो यहाँ तो नहीं पैदा हुई थी, लेकिन इन सब को हमने तो, वही है कि जो मेरे लिए मुफीद है वो तो सब ठीक है, लेकिन जिसमें मुझे कुछ छोड़ना है वो मेरे लिए ठीक नहीं है। वो तो बहुत स्ट्रे बातें हैं, वो मैं समझता हूँ मैंने काफ़ी आप लोगों का वक्त ज़ाया किया है और लोगों का भी। नहीं, नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया नफ़ी भाई। और हमारे लिए सादत की बात है आप से जब भी हम कुछ सीख सकें, जब भी आप बोलने का मौका मिलता है तो कुछ सीखने का मौका मिलता है। अब बस आखिरी जो मरहला बाकी बचा है आज के प्रोग्राम का, तो उसमें डॉक्टर हुमा गफ्फार से गुजारिश है कि वो मेहमानों का शुक्रिया अदा करें, क्लोजिंग रिमार्क्स दें। जी डॉक्टर हुमा गफ्फार। जी बहुत बहुत शुक्रिया। एक दो बातें बस कहना चाहूँगी कि हुसैन नकवी साहब ने जो गुफ्तगू की, तो उससे यही कि उनसे मेरी रिक्वेस्ट होगी कि वो अपनी मेमोइर्स जो है उनको कलमबंद करें, या जो हम कहते हैं ओरल हिस्ट्री या करवाएं, ताकि वो महफूज हो, क्योंकि उनकी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने जो पाकिस्तान के शुरू के दौर की, Your battery is low. Please charge. NSF के हवाले से उनकी जो याददाश्तें हैं वो हमें ज़रूर महफूज करनी चाहिए और उस पर वो संजीदगी से जानिब तवज्जो भी दें। दूसरी चीज़ जो है वो अभी जिक्र आ रहा था हमजा वाई साहिबा का, तो उसमें मैं सिर्फ ये ऐड करना चाहूँगी कि एक गर्ल्स स्टूडेंट कांग्रेस का जिक्र हुआ, तो हमने इर्तिका ने हमजा वाई जो लेक्चर सीरीज है उसी में एक सेशन जो है वो गर्ल्स स्टूडेंट कांग्रेस में Your battery is low. Please charge. अथर साहिबा जो हम सब के सौले आपा के नाम से जानी जाती हैं, उन्होंने जो है वो गर्ल्स स्टूडेंट कांग्रेस के ऊपर पेपर पढ़ा था। तो ये बहुत ज़रूरी है कि पीपल्स हिस्ट्री या दूसरी और जो जिसमें लोग इन्वॉल्व रहे हैं और काम किया है, जिन्होंने, किसानों ने और स्टूडेंट्स ने, उनकी तारीख जो है वो लिखी जाए और महफूज की जाए। डॉक्टर अली रज़ा का मकाला, उसके ऊपर तबसरा भी हो गया, बात भी हुई। उसमें मेरी एक तो ये है कि हम ये मकाला जो उन्होंने भेजा है वो उसको इर्तिका के फेसबुक पे भी अपलोड करेंगे, और दूसरा ये कि वो प्रिंट होके एक बुकलेट की फॉर्म में भी आएगा। तो मेरी सबसे दरख्वास्त होगी कि उसको ज़रूर उसका मुताला करें, क्योंकि बिल्कुल शुरू की उन्होंने इंटरनेशनली जो उसके लिंक्स थे कम्युनिस्ट पार्टी के साथ जो शामिल थे इंडिया के लोग इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, और उसके बाद जो है उन्होंने जिन 3 लोगों का जिक्र किया है तफसील से, लाला हरदयाल, दादा अमीर हैदर का और शौकत उस्मानी का, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट अहम शख्सियात थी जिन्होंने उस वक्त जो है तारीख़ में किरदार अदा किया और रिप्रेजेंट किया मुख्तलिफ तबकों को। तो वो ज़रूर उसका लोग जो हैं जो भी इर्तिका के सुन रहे हैं तो उसको ज़रूर उसका मुताला करें। आखिर में ये कि बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, ख़ास तौर से हुसैन नक़वी साहब का कि उन्होंने पूरे मौजूद रहे और उसमें हिस्सा लिया हमारी दरख्वास्त पे। डॉक्टर अली रज़ा का क्योंकि बहुत
ان کا بھی بہت آپ اگر سے پڑھی جائے گی، لیکن اس سے پہلے ان کی یہ جو مضمون جو ہے وہ شاید ہم لوگ شیئر کر لیں گے لوگوں کے ساتھ. اور علی عثمان قاسمی ڈاکٹر علی عثمان ایک طرح سے ارتقا کے ساتھی شامل ہیں، آپ لوگ ہمارے ساتھی. تو ہم آئندہ کے بھی جو پروگرامس کریں گے اس میں ہم ضرور چاہیں گے کہ آپ لوگوں کی بھی مشاورت رہے اور اس کو ہم کس طرح ارتقا کو اور آگے ارتقا کے کاموں کو آگے بڑھا سکتے ہیں. ایک چیز اور یہ کہ جی ہمارا بہت شکریہ. کنیکشن کا شاید کوئی وہ مسئلہ آ رہا بیٹری کا. یہ یہاں پہ تو نہیں ہے بیٹری کا مسئلہ. اب کلیئر ہے آواز؟ جی جی اب آ رہی ہے آواز. جی تو میں اگر وہ جملہ رہ گیا تو میں پھر وہی آپ لوگوں سے یہی کام کو آگے بڑھائیں اتفاق کے ساتھ اور ہمارے ساتھ شامل رہیں. ایک اور روایت جو اتفاق کی ہے وہ یہ کہ حمزہ واحد لیکچر میں جو ہے ہم ایک شیئر جو ہے وہ مین اسپیکر کو پیش کرتے ہیں. تو اب یہ تو ورچوئل ہو رہا ہے تو ہم آپ کو اس طرح نہیں پیش کر سکتے، آپ کو بھیجی جائے گی، لیکن اس کی امیج جو ہے وہ آڈینس کو دکھا دیتے ہیں. دکھائیے جی، کہاں ہے شیلڈ؟ کہاں ہے اسکرین پر؟ تو یہ ڈاکٹر علی رضا یہ آپ کو بھیجی جائے گی. بہت بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ. بھی بہت مشہور ہے کہ انہوں نے شامل ہوئے اس میں. اگرچہ کہ تھوڑا شروع میں ہمیں مسئلہ ہوا، کچھ لوگوں نے داخل ہو گئے تھے اور انہوں نے پروگرام کو خراب کرنے کی کوشش کی، لیکن ہم کامیاب ہو گئے اس کو کنٹرول کرنے میں. اور ایک بہت اچھا ڈسکشن اور سامنے ہوا، پارٹیسپیشن بھی رہا لوگوں کا، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ اس طرح کے پروگرامس میں آئندہ بھی اتفاق کرتا رہے گا. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ. اور آخر میں بس دوبارہ راحت سعید صاحب کا، کلیم درانی صاحب کا، ڈاکٹر ہما غفار صاحبہ کا، ڈاکٹر رضا اور حسین نقی صاحب، آپ تمام لوگوں کو اور تمام وہ احباب جنہوں نے شرکت کی، بہت شکریہ. اپنا بہت خیال رکھیے گا. تو انشاءاللہ دوبارہ اسی پلیٹ فارم پر پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ. بہت شکریہ. خدا حافظ.